क्विक लिट समरीज में खुशामदीद। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ हम मुश्किल किताबों को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और आज का मौजू वाकई हमारे जहनों को झंझोड़ने वाला है। हाँ ना। अच्छा देखें, अगर इंजीनियरिंग में किसी मशीन के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए या फर्ज करें किसी इंसान की हड्डी ही टूट जाए, तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम सीधा एक्सरे मशीन का सहारा लेते हैं। सही। एक्सरे की तस्वीर में वो क्रैक या खराबी बिल्कुल साफ नजर आ जाती है और डॉक्टर बस उंगली का इशारा करके कहता है कि भाई ये रही वो खराबी जिसने सारा मसला खड़ा किया है। हाँ, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह, काला और सफ़ेद होता है। बिल्कुल। और देखें, इससे ना हमें एक तरह का ज़हनी इत्मीनान मिलता है। मतलब हम इंसानों की ये बुनियादी फितरत है कि हम चीज़ों को ठोस शक्ल में देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हों, उन्हें किसी खाने में डाला जा सके, तो हमारा दिमाग उन हक़ाइक़ को बहुत आसानी से हज़म कर लेता है। हम पूरी दुनिया को बस इसी एक नज़र से देखने के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कोई वहम, आपका कोई डर या आपकी खुशी एक्सरे मशीन में कैसी दिखती है? वो तो मशीन में नहीं आ सकती। हाँ, तो वहाँ हमारी सारी जदीद साइंस, वो तमाम भारी भरकम मशीनें और बड़े बड़े नज़रियात बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मतलब हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर पूरी ताकत से मौजूद तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज का ये गहरा मुताला हमें एक ऐसे ही फिक्री सफ़र पर लेकर जाएगा जो दुनिया को देखने के इस आम नज़रिए को ना मुकम्मल तौर पर चैलेंज करता है। चलें इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हम अल्फ्रेड बेने की मशहूर किताब द माइंड एंड द ब्रेन की रोशनी में ये खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हमारा जहन और ये मादी दुनिया दो अलग अलग चीजें हैं, और क्या ये दुनिया वाकई वैसी ही है जैसी हमें खुली आंखों से नजर आती है। और इस सफ़र की सबसे ख़ास बात ही ये है कि ये हमें उन रोज़मर्रा के मफरूज़ों पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जिन्हें हमने पैदा होते ही सच मान लिया था। हाँ, बगैर सोचे समझे। बिल्कुल। हम में से बेशतर लोग, बल्कि शायद हम सब ही, ये समझते हैं कि हम बैरूनी दुनिया को बराह रास्त महसूस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत बहुत मुख्तलिफ और हैरानकुन है। मैं इसी बात से इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करना चाहूंगी। मतलब हम बचपन से यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि ये कायनात माद्दे से बनी है और हम इस माद्दी दुनिया का हिस्सा हैं। सही। लेकिन अल्फ्रेड बने की तहरीरों का दावा है कि हम माद्दी दुनिया को बराह रास्त जानते ही नहीं, हम सिर्फ अपने एहसासात को जानते हैं। सच कहूं तो ये बात मुझे ना कुछ खास हजम नहीं हो रही। अच्छा? हाँ ना, देखें, अगर मैं चलते हुए किसी लकड़ी की भारी मेज से टकरा जाऊं तो जो चोट मुझे लगती है, जो खून निकलता है और जो शदीद दर्द होता है, वो तो बिल्कुल हकीकी है ना। हाँ, वो दर्द तो हकीकी है। तो इस ठोस मेज और इस ठोस दर्द को आप महज एक एहसास या वहम कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही फितरी सवाल है, और दरअसल यही वो बुनियादी उलझन है जो हमें हकीकत को इसकी गहराई में समझने से रोकती है। जरा गौर करें, जब आप इस मेज से टकराती हैं तो आप मेज को नहीं महसूस कर रही। तो फिर मैं क्या महसूस कर रही हूँ? आप दरअसल अपने आसाबी निज़ाम, यानी अपने नर्वस सिस्टम के अंदर पैदा होने वाले एक रद्द-ए-अमल को महसूस कर रही हैं। अच्छा। 19वीं सदी के मशहूर मुफक्किर जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि हमारी तमाम तर मालूमात सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदरूनी एहसासात तक महदूद हैं। बैरूनी मादा तो दरअसल एक नामालूम और पुरस्रार शय है जिसे वो एक नामालूम एक्स कहते हैं। यानी आपका मतलब ये है कि वो मेज अपनी जगह पर बस एक नामालूम चीज है और जो दर्द मुझे महसूस हुआ वो महज मेरे दिमाग का अपना पैदा करदा एक सिग्नल था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बड़ा अजीब सा ख्याल है। मतलब इसकी कोई साइंसी बुनियाद भी है या ये महज फलसफा है? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है और इसकी बिल्कुल ठोस साइंसी बुनियाद मौजूद है। इसे समझने के लिए हम फिजियोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प कानून का सहारा ले सकते हैं जिसे साइंस की दुनिया में मुलर का कानून कहा जाता है। मुलर का कानून? जी, ये कानून हमें बताता है कि हमारे हर आसाब की, यानी हर नर्व की, एक मखसूस नौइयत और एक मखसूस ज़बान होती है। मिसाल के तौर पर हमारे देखने के जो पट्टे हैं, जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, उनका काम सिर्फ रोशनी को महसूस करना और उसे दिमाग तक पहुंचाना है। सही, उनका काम सिर्फ रोशनी को पकड़ना है। बिल्कुल।
اب ذرا تصور کریں، اگر آپ کسی مکمل تاریک کمرے میں ہوں اور اس آپٹک نرو کو میکینیکی طور پر چھیڑیں، اس پر کوئی دباؤ ڈالیں یا اسے ہلکی سی چوٹ لگ جائے، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ چونکہ چوٹ لگی ہے اور دباؤ پڑا ہے تو منطقی طور پر مجھے درد محسوس ہونا چاہیے۔ اور یہیں پر سائنس ہمیں حیران کرتی ہے۔ آپ کو اس جگہ پر درد محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو روشنی کے جھماکے یا تارے نظر آئیں گے۔ واقعی؟ جی ہاں، حالانکہ اس تاریک کمرے میں روشنی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ نے دباؤ ڈالا، لیکن اس عصب نے، اس آپٹک نرو نے جواب میں صرف روشنی کا احساس پیدا کیا۔ کیا بات ہے! اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہم بیرونی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف اور صرف اپنے اعصاب کی زبان سن رہے ہیں۔ ہر عصب اپنی ہی ایک مخصوص زبان بولتا ہے اور دماغ کو بس وہی سمجھ آتا ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک کھڑکیوں کے بغیر مکمل طور پر بند کمرے میں قید ہو اور باہر کی دنیا کو صرف چند سیکیورٹی کیمروں کی سکرینز پر دیکھ رہا ہو۔ بہت زبردست مثال ہے۔ وہ خود باہر جا کر حقیقت کو چھو تو نہیں سکتا نا، اسے بس ان سگنلز پر اعتماد کرنا ہے جو وہ کیمرے اور تاریں اسے اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری آنکھیں اور کان صرف اپنے اندرونی سگنلز ہی دکھا رہے ہیں تو کیا سائنس کی وہ تمام میکینیکل تھیوریز جیسے ایٹمز، مالیکیولز، وائبریشنز، کیا وہ محض ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی علامات ہیں؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جدید سائنس خصوصاً فزکس نے بھی اسی دھوکے میں پڑ کر اپنے نظریات بنائے ہیں۔ ماہرین طبیعیات نے ایٹمز، مالیکیولز اور لہروں کے جو اتنے بڑے بڑے اور پیچیدہ میکینیکل ماڈلز کھڑے کیے ہیں، وہ سب کے سب صرف ہمارے 2 سیکیورٹی کیمروں پر کھڑے ہیں۔ کون سے 2 کیمرے؟ یعنی ہماری آنکھوں اور ہمارے چھونے کی حس پر۔ ہم انسانوں نے شعوری طور پر نظر اور چھونے کو سچا مان لیا ہے، اور باقی تمام احساسات کو محض وہم یا انسان کا اپنا تخیل قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ الفریڈ بنے کے مطابق یہ تفریق مکمل طور پر غیر منطقی ہے۔ یعنی ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کون سا سگنل سچا ہے اور کون سا جھوٹا؟ بالکل، ہر احساس، چاہے وہ دیکھنا ہو، سننا ہو یا چکھنا، ہمارے اعصاب کی ہی پیدا کردہ ایک حالت ہے۔ کسی ایک کیمرے کو دوسرے کیمرے پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات واقعی پریشان کن بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ ہم نے اپنے ہی چند کیمروں کو سچا مان لیا اور باقیوں کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیں کہ مادہ ایک نامعلوم شے ہے اور ہم صرف احساسات کے جال میں قید ہیں، تو پھر ہمارا ذہن کیا چیز ہے؟ ہم ذہن اور مادے کو الگ الگ خانوں میں کیسے بانٹیں گے پھر؟ الفریڈ بنے کے کام کی اصل خوبصورتی ہی اسی سوال کے جواب میں چھپی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ذہن اور مادے کو اتنی آسانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک کائنات میں موجود ہر احساس یا ہر خیال کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ ایک حصہ ہوتا ہے جاننے کا عمل، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ چیز جو جانی جا رہی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میں اس تصور میں تھوڑی الجھ رہی ہوں۔ کیا آپ اسے کسی روزمرہ کی مثال سے مزید آسان کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، بتائیں۔ فرض کریں میں اس وقت ایک سرخ، چمکدار اور میٹھے سیب کا تصور کر رہی ہوں جو میں نے کل دوپہر کو کھایا تھا۔ اب اس مخصوص مثال میں جاننے کا عمل کیا ہے اور جانی جانے والی چیز کیا ہے؟ کیا یہ دونوں میرے ذہن کے لیے اندر نہیں ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیالات، ہماری پرانی یادیں اور ہمارے تصورات خالصتاً ذہنی یا غیر مادی چیزیں ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ تو بس ایک سوچ ہے نا۔ لیکن بنے اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس سرخ سیب کا تصور کرتی ہیں تو وہ سرخی، وہ چمک، وہ مٹھاس جو آپ کے تصور کی سکرین پر ابھر رہی ہے، وہ دراصل مادی نوعیت رکھتی ہے۔ وہ مادی ہے؟ جی، وہ جانی جانے والی چیز ہے اور وہ مادی ہے، اور آپ کا جو شعور اس سرخی یا مٹھاس کو اس وقت محسوس کر رہا ہے، صرف اور صرف وہ جاننے کا عمل، یعنی آپ کا ذہن۔ ایک منٹ رکیے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وہ تصوراتی سرخ رنگ جو صرف میری سوچ میں ہے، اس کا کوئی بیرونی وجود نہیں ہے، وہ بھی ایک مادی چیز ہے؟ بالکل، بنے کی تھیوری کے مطابق ایسا ہی ہے۔ اور میرا ذہن محض وہ روشنی ہے
جو اس مادی چیز پر پڑھ کر اسے نمایاں کر رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بنی نے روایتی فلسفے کی ان بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا جن پر صدیوں سے بحث ہو رہی تھی۔ پرانے فلاسفرز مانتے تھے کہ روح یا ذہن ایک آزاد، خود مختار اور کائناتی چیز ہے جو اکیلے بھی وجود رکھ سکتی ہے۔ یعنی جسے ایک روحانی جوہر کہا جاتا تھا۔ ہاں، روحانی جوہر۔ لیکن بنے کہتے ہیں کہ شعور کا کوئی آزاد وجود نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس محسوس کرنے کے لیے سامنے کوئی شے یعنی کوئی آبجیکٹ موجود نہ ہو تو شعور کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ذہن کی زندگی اپنی ذات میں نامکمل ہے۔ اسے اپنا وجود برقرار رکھنے اور خود کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا نا کہ اگر ایک بہت بڑے کمرے میں مکمل اندھیرا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹارچ ہو، صحیح ہیں تب تک کچھ بھی نہیں دکھا سکتی، تب تک اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جب تک اس کے سامنے کوئی دیوار، کوئی کرسی یا کوئی بھی چیز نہ آ جائے جس پر وہ روشنی پڑے۔ بغیر کسی مادی چیز کے روشنی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصور کی جڑیں ہمیں قدیم یونانی فلسفے میں بھی ملتی ہیں۔ ارسطو نے ایک بہت مشہور نظریہ پیش کیا تھا جسے فارم اور میٹر کہا جاتا ہے۔ ہاں، فارم اور میٹر۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ کائنات میں کوئی بھی ساخت یا شکل، جسے آپ ذہن یا شعور کہہ سکتی ہیں، اور مادہ، یہ دونوں اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ہی ایک مکمل حقیقت جنم لیتی ہے۔ ہمارا شعور وہ ساخت ہے جو ہمارے دماغ کے مادی احساسات کے ساتھ مل کر ہماری زندگی کو مکمل بناتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت منطقی معلوم ہوتی ہے کہ ذہن اور مادہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن اگر یہ بات اتنی ہی واضح اور منطقی ہے تو پرانے سائنسدانوں اور مفکروں نے اس الجھن کو پہلے کیسے سلجھانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے بہت کوششیں کی۔ تو جب ہم پچھلی صدیوں کے نظریات پڑھتے ہیں تو ان میں ذہن اور جسم کے تعلق کو کس طرح بیان کیا گیا تھا؟ دیکھیں، پرانے نظریات میں بہت زیادہ تضاد تھا۔ وہ بنیادی طور پر دو بڑی انتہاؤں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف مادیت کا نظریہ تھا جسے ہم مٹیریلزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف متوازی نظریہ یعنی پیراللزم تھا۔ اور الفریڈ بنے نے ان دونوں نظریات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اچھا، جب آپ مادیت کی بات کرتے ہیں تو مجھے کارل ووگٹ نامی جرمن سائنسدان کی وہ تشبیہ یاد آتی ہے جو میں نے اس کتاب میں پڑھی تھی، اور سچ کہوں تو وہ مجھے کافی عجیب بلکہ بے تکی سی لگی تھی۔ کون سی تشبیہ؟ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دماغ اسی طرح سوچ پیدا کرتا ہے جیسے گردے پیشاب پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت مشہور اور متنازع جملہ ہے۔ مطلب ایک طرف آپ کے پاس ایک ٹھوس نظر آنے والی مادی رطوبت ہے اور دوسری طرف ایک خیال یا سوچ ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ شکل، نہ ہی اسے تولا جا سکتا ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ان اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں مادیت کا نظریہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ مادیت یہ تو بڑی تفصیل سے بتا دیتی ہے کہ دماغ کے اندر کیمیکلز کا بہاؤ کیسے ہوتا ہے، مالیکیولز کیسے حرکت کرتے ہیں اور نیورونز کیسے فائر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سب تو فزیکل اعمال ہیں۔ جی، یہ سب مادی اعمال ہیں۔ لیکن یہ نظریہ اس انتہائی بنیادی سوال کا جواب دینے میں ناکام ہے کہ ایک بے جان مالیکیول کی حرکت، وہ کیمیکل کا بہاؤ، اچانک ایک زندہ احساس میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ مطلب میں کچھ محسوس کر رہی ہوں والے شعور میں؟ بالکل۔ مالیکیولز کی حرکت سے ایک اور حرکت تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا شعور یا خیال میں بدل جانا ایک ایسا معمہ ہے جس کی مادیت کے پاس کوئی منطقی اور تسلی بخش وضاحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مادیت کی ناکامی ہو گئی۔ اور پھر وہ دوسرا نظریہ ہے، متوازی نظریہ، پیراللزم، جس کے مطابق جسمانی اور ذہنی اعمال دو الگ الگ متوازی پٹریوں کی طرح ہیں جو ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں، جیسے دو ریل گاڑیاں بالکل ایک جیسی رفتار سے برابر میں دوڑ رہی ہوں۔ جی ہاں، متوازی نظریے کے ماننے والوں کا یہ استدلال تھا کہ ذہن اور جسم کا آپس میں کوئی براہ راست لین دین نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایسا ہے جیسے کوئی پرانا پیانو خود بخود بج رہا ہو۔ خود بخود کیسے؟ اس کی دھنیں جو ایک بہترین ترتیب میں بج رہی ہیں وہ اس لیے نہیں بج رہی کہ ایک سر دوسرے سر کو پیدا کر رہا ہے یا اندر کے تاروں کا شور کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ اس لیے کہ کوئی باہر سے ایک طے شدہ ترتیب میں بٹن دبا رہا ہے۔ ذہن اور جسم بس وقت کے ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں
تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ محض ایک بے بس تماشائی ہے، بالکل، جس کا ہمارے جسم کے کسی بھی عمل پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اس دھوئیں کی طرح ہو گیا جو پرانے ٹرین کے انجن کی چمنی سے نکلتا ہے۔ بہت خوب۔ دھواں انجن کے چلنے کی وجہ سے پیدا تو ہوتا ہے، وہ انجن کے ساتھ سفر بھی کرتا ہے، لیکن کیا وہ دھواں ٹرین کی رفتار تیز کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا وہ بریک لگا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ متوازی نظریہ ہمارے شعور کو مکمل طور پر بیکار اور کھوکھلا نہیں بنا دیتا؟ آپ نے اس نظریے کی سب سے بڑی اور مہلک خامی کی نشاندہی کی ہے۔ فلسفے اور نفسیات کی زبان میں اس بیکار دھوئیں کو ایپی فینومینن کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ذیلی اثر جس کی اپنی کوئی طاقت یا مقصد نہ ہو۔ ایک بیکار سائیڈ ایفیکٹ۔ جی، اگر ہم متوازی نظریے کو مان لیں تو ارتقاء کا اربوں سال کا سارا سفر بے معنی ہو جاتا ہے۔ قدرت اور ارتقائی عمل کوئی بھی چیز بغیر کسی ٹھوس مقصد کے پیدا نہیں کرتے۔ ظاہر ہے۔ اگر ہمارے شعور کا ہمارے جسم کی حرکت پر اور ہمارے جسم کا ہمارے شعور پر کوئی حقیقی اثر ہی نہیں ہے، تو پھر ارتقائی عمل میں قدرت نے اتنی توانائی خرچ کر کے یہ انتہائی پیچیدہ شعور پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر شعور محض دھوئیں کا بادل ہے تو ہمارے فیصلوں، ہماری آزاد مرضی، ہمارے دکھ اور ہماری خوشی کا کیا جواز بچتا ہے؟ اسی لیے بنے نے ان دونوں نظریات کو غلط قرار دیا، کیونکہ ایک نظریہ شعور کو مادے کی بے جان مشینری میں پیس دیتا ہے اور دوسرا اسے ایک بیکار دھوئیں کا بادل بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر پرانے سائنسدان بھی غلط تھے اور فلاسفرز بھی اس گتھی کو نہیں سلجھا سکے، مادیت بھی ناکام اور متوازی نظریہ بھی مسترد، تو پھر الفریڈ بنے کے پاس اس کا کیا نیا حل ہے؟ وہ اس پیچیدہ تعلق کو کیسے جوڑتے ہیں؟ بنے ایک انتہائی جدید، انوکھا اور قابل غور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور دراصل ایک کیمیائی چھاننی یعنی ایک ڈائلائزر کے طور پر کام کرتا ہے۔ کیسے سکتا ہے؟ کیا آپ اسے کسی روزمرہ کی مثال سے واضح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ اسے اس طرح سمجھیے کہ جب آپ کے دماغ کے اندر اعصابی لہریں دوڑتی ہیں نا، تو ان لہروں میں دو مختلف حصے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک مستقل حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے دماغ کے اپنے مادی خلیوں کا اندرونی نظام کا مسلسل اثر ہے، اور ایک متغیر حصہ ہوتا ہے یعنی جو بدلتا رہتا ہے۔ یہ بیرونی دنیا کی حرکت یا اس شے کا اثر ہے جسے آپ محسوس کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مستقل اور متغیر۔ بنے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے شعور دراصل ایک ایسی باریک چھاننی ہے جو اس مستقل حصے کو اپنے اندر سے گزرنے ہی نہیں دیتی، وہ اسے مکمل طور پر فلٹر کر دیتی ہے۔ شعور کی گرفت صرف اور صرف اس متغیر حصے پر ہوتی ہے جو بدل رہا ہے، اور وہ اسی کو محسوس کرتا ہے۔ ذرا مجھے سوچنے دیں، کیا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فرض کریں میں ایک دفتر میں کام کر رہی ہوں اور وہاں ایک بڑا سا ایئر کنڈیشنر مسلسل چل رہا ہے؟ جی ہاں، مشینی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے جو مجھے تنگ بھی کرتی ہے، لیکن پھر کچھ دیر بعد میرا دماغ اس آواز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ اے سی کی مسلسل آواز وہ مستقل حصہ ہے جسے شعور کی چھاننی نے الگ کر دیا، اور اب میں صرف اسی وقت چونکتی ہوں جب کوئی اچانک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے یا کسی کا فون بج اٹھتا ہے، یعنی جو متغیر ہے؟ یہ ایک 100% درست اور بہترین مثال ہے۔ اے سی کی مسلسل آواز یا جس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں اس پر آپ کے جسم کا بوجھ یا آپ کے اپنے خون کی گردش کی آواز، یہ سب وہ مستقل سگنلز ہیں جو آپ کا دماغ مسلسل وصول کر رہا ہے۔ لیکن میرا شعور انہیں اسکرین پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ بالکل، اور اس کے پیچھے قدرت کا ایک بہت ہی شاندار ارتقائی اور بقا کا نظام جسے ہم سروائیول میکانزم کہتے ہیں، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سروائیول میکانزم؟ وہ کیسے؟ دماغ کو ایسی چھاننی لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تعلق ہمارے جنگلوں کے زمانے سے ہے۔ ارتقاء کے اس طویل سفر کے دوران انسان کی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی کسی بھی نئی حرکت یا خطرے کو فوراً بھانپ سکے۔ ہاں، شکاریوں سے بچنے کے لیے۔ جی، اگر ہمارا شعور ہر وقت ہوا کے چلنے، پتوں کے مسلسل گرنے یا اپنے ہی دل کی دھڑکنوں اور دماغ کے اندر نیورونز کی فائرنگ کو محسوس کرتا رہتا، تو وہ معلومات کے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دب جاتا۔ بالکل، وہ اوور لوڈ ہو جاتا۔ وہ اس قدر مصروف ہوتا کہ وہ کبھی بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپے اس خطرناک شکاری کو نہ دیکھ پاتا جو اچانک حرکت کرتا ہے۔ تو دماغ نے انسان کی توانائی بچانے اور اس کی جان بچانے کے لیے یہ چھاننی لگا دی۔ یعنی جو چیزیں ایک جیسی ہیں، جو مستقل ہیں،
انہیں لاشعور کے اندھیرے میں ڈال دو، بالکل. اور جو چیز بدل رہی ہے شعور کی ساری روشنی صرف اس پر مرکوز رکھو. واہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں اور وہ سارے کام جو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں وہ اسی چھاننی کے اصول پر کام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم روزانہ ایک ہی راستے سے ایک ہی سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے دفتر جاتے ہیں تو بعض اوقات منزل پر پہنچ کر ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کون سا موڑ کب مڑا تھا یا گیئر کب بدلا تھا. ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے. کیونکہ وہ راستہ ہمارے دماغ کے لیے ایک مستقل عمل بن چکا ہے اور ہمارے شعور نے ہماری توانائی بچانے کے لیے اسے فلٹر کر دیا ہے. 100% درست. جب کوئی بھی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ ہمارے اعصابی نظام کے لیے ایک مستقل چیز بن کر انسان کی عادت یا جبلت میں ڈھل جاتا ہے. بنے کا یہ نظریہ ہمیں یہ سمجھنے میں بے حد مدد دیتا ہے کہ کیوں ہم اپنے ہی دماغ کے اندرونی مادی نظام سے، اپنے خلیوں کی حرکت سے اتنے بے خبر رہتے ہیں. حالانکہ ہماری ساری سوچ اور تمام تر خیالات اسی مادی کھوپڑی کے اندر ہی تو جنم لے رہے ہیں. جی ہاں، اور شعور کا بنیادی کام ہی ان چیزوں پر پردہ ڈالنا ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. یہ واقعی کمال کی بحث ہے اور اس نے نہ سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیے ہیں. اگر ہم آج کے اس پورے فکری سفر کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ ہمیں ایک بہت گہرا اور عملی سبق دیتا ہے. بالکل. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا کو محض ایک ویڈیو کیمرے یا ریکارڈنگ مشین کی طرح ریکارڈ نہیں کر رہے. ہمارا شعور ایک انتہائی متحرک اور ایکٹیو چھانی ہے جو ہر سیکنڈ معلومات کو تراش رہی ہے. ہمارا ذہن اور یہ بیرونی مادی دنیا آپس میں اس قدر گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں الگ کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ذہن کے بغیر مادی دنیا کا کوئی مفہوم اور رنگ نہیں، اور مادے کے بغیر ذہن روشنی کی اس کرن کی طرح ہے جس کا کوئی ہدف نہ ہو. حقیقت ان دونوں کے مکمل ملاپ کا ہی نام ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سائنس کے بنائے ہوئے یہ میکینیکل ماڈلز، خواہ وہ کتنے ہی کارآمد کیوں نہ ہوں، وہ حتمی حقیقت نہیں ہے. وہ بھی دراصل ہمارے انسانوں کے مخصوص احساسات کی ہی ایک محدود پیداوار ہیں. ہمیں دنیا کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹنے اور لیبل لگانے کے بجائے اس کی مکمل پیچیدگی اور وسعت کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل درست. اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس انتہائی دلچسپ گفتگو کو ختم کریں، ایک ایسا خیال جو شاید ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے. جی بتائیں. جیسا کہ ہم نے ابھی تفصیل سے بات کی کہ ہمارا شعور، ہمارا ذہن صرف اور صرف ان چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بدلتی رہتی ہیں، جو متغیر ہیں، اور یہ ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے جو مستقل اور ہمیشہ موجود رہتی ہیں کیونکہ وہ اس چھاننی میں فلٹر ہو جاتی ہیں. تو اب ذرا سوچئے، اس وسیع و عریض کائنات کی ایسی کون سی عظیم، ہمہ گیر اور مستقل حقیقتیں ہوں گی جو بالکل اس وقت ہمارے ارد گرد اور ہمارے بالکل سامنے موجود ہیں، لیکن ہم ان کے لیے مکمل طور پر اندھے ہیں؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے. صرف اس لیے کہ وہ چیزیں، وہ طاقتیں کبھی بدلتی نہیں اور ہمارا ذہن انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے احساسات سے غائب کر دیتا ہے. کیا ہم واقعی حقیقت دیکھ رہے ہیں یا ہم صرف وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہماری شعوری چھاننے ہمیں دکھانا چاہتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو الفریڈ بونے کے ان خیالات سے نکلتا ہے اور جس کا جواب ہمیں اپنے شعور کی گہرائیوں میں خود تلاش کرنا ہوگا. آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے بس اتنا ہی. اپنے ذہن کی ان چھلنیوں پر غور کرتے رہیے. ذرا اپنے ہاتھ میں موجود اس اسمارٹ فون کے بارے میں سوچیں یا پھر اپنے سامنے رکھی اس لکڑی کی میز کے بارے میں. ہم انسان جب بھی ان چیزوں کو چھوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھوس ہیں. بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ یہ حقیقی ہیں. مطلب ان کا رنگ، ان کی سختی، ان کا وزن. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب اس بیرونی دنیا کا حصہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی فطری سا احساس ہے. لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میز، اس کا یہ بھورا رنگ، اس کی یہ ساخت دراصل باہر کی دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں؟ اچھا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو جائے گا. ہاں نا. کیا ہو اگر یہ سب محض ہمارے دماغ کے اندر چلنے والی ایک حیران انگیز سی فلم ہو اور حقیقت میں باہر صرف ایک گہرا اندھیرا اور خاموشی ہو؟
یہ ایک بہت ہی گہرا اور میں کہوں گا تھوڑا سا خوفناک خیال ہے۔ ایگزیکٹلی اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ایک ایسی کتاب کے اوراق پلٹنے والے ہیں جو اس پوری کائنات کے بارے میں ہمارے بنیادی نظریات کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ آہا، تو آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم الفریڈ بائن کے شہرہ آفاق تصنیف دا مائنڈ اینڈ دا برین پر بات کر رہے ہیں۔ بائن۔ عام طور پر تو لوگ الفریڈ بائن کو ان کے بنائے گئے انٹیلیجنس ٹیسٹ یا جنہیں ہم IQ ٹیسٹ کہتے ہیں ان کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن اس کتاب میں انہوں نے فلسفے اور سائنس کی دنیا میں ایک ایسا زلزلہ برپا کیا ہے جو مادہ اور ذہن کے صدیوں پرانے رشتے کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ نام نہاد مادہ کیا بلا ہے، ہمارا ذہن کیا ہے، اور یہ دونوں آپس میں یہ بات چیت کیسے کرتے ہیں۔ میں تو بہت پرجوش ہوں کیونکہ یہ موضوع واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ اور یہ واقعی انسانی تاریخ کا سب سے پراسرار سوال بھی ہے۔ دیکھیں، بائن کی اس بحث کا آغاز ہی ایک انتہائی پرسکون مگر ہوش اڑا دینے والے دعوے سے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم انسان اس بیرونی دنیا کو جسے ہم مادہ کہتے ہیں براہ راست کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ کبھی جان ہی نہیں سکتے، لیکن ہم تو اسے چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہی تو اصل بات ہے۔ ہمارا اس دنیا سے رابطہ صرف اور صرف ہمارے اپنے احساسات یا جنہیں ہم سینسیشنز کہتے ہیں وہاں تک محدود ہے۔ بائن کے نزدیک مادہ اپنی اصل شکل میں ہمارے لیے ریاضی کی کسی نامعلوم ایکس کی طرح ہے۔ نامعلوم ایکس؟ مطلب ہم اس کی اصلی قدر نہیں جانتے؟ بالکل، یہ ایک ایسی نامعلوم بیرونی طاقت ہے جو ہمارے اعصابی نظام کو، ہمارے حواس کو متحرک کرتی ہے، اور اس تحریک کے نتیجے میں ہمارا دماغ جو احساس پیدا کرتا ہے نا، ہم اسی احساس کو اصل دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے تھوڑی اور وضاحت چاہیے ہوگی۔ میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی کھردری سطح کو چھوتے ہیں تو ہم دراصل اس سطح کو نہیں محسوس کر رہے ہوتے۔ تو پھر ہم کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دراصل اپنی انگلیوں کے اعصاب میں پیدا ہونے والے اس سگنل کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو دماغ تک جاتا ہے۔ مادہ محض وہ نامعلوم متحرک کرنے والا عنصر ہے۔ ہماری پوری زندگی، ہماری پوری دنیا محض ان احساسات کا ایک جال ہے جو وہ عنصر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے میرے لیے۔ ہاں، یہ شروع میں کافی عجیب لگتا ہے۔ مطلب فرض کریں اگر میں چلتے چلتے اپنے پاؤں پر ایک بھاری پتھر گرا لوں۔ صحیح، خدا نہ کرے۔ ہاں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو وہ صرف ایک خیالی احساس تو نہیں ہے نا؟ میری ہڈی ٹوٹے گی، خون نکلے گا اور درد کی ایک زبردست لہر دوڑے گی۔ بالکل دوڑے گی۔ تو کیا ہم اس پتھر کو یا اس چوٹ کو محض ایک نامعلوم ایکس کہہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے درد اور چوٹ تو ایک ٹھوس مادی حقیقت ہے جسے سائنس بھی مانتی ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت نازک لیکن انتہائی اہم فرق ہے۔ بائن یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ باہر کوئی دنیا موجود نہیں یا اس پتھر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، تو پتھر موجود ہے؟ بالکل، پتھر موجود ہے۔ ہڈی کا ٹوٹنا بھی ایک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے، لیکن اور اس لیکن پر غور کریں، اس واقعے کا جو تجربہ انسان کر رہا ہے، یعنی وہ درد، وہ سرخی، وہ تکلیف، ہاں، وہ سب کا سب مکمل طور پر ہمارے دماغ کی اندرونی پیداوار ہے۔ باہر کی دنیا میں درد نام کی کوئی چیز نہیں تیر رہی۔ یعنی پتھر میں درد نہیں ہے، درد میرے دماغ میں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ باہر صرف کائنیٹک انرجی ہے، یعنی حرکت اور کمیت۔ جب وہ پتھر آپ کے پاؤں سے ٹکراتا ہے تو وہ صرف ایک فزیکل فورس منتقل کرتا ہے، اور پھر میرا دماغ اسے درد میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اس سے درد کے احساس میں، رنگ میں اور شکل میں ہمارا اعصابی نظام تبدیل کرتا ہے۔ ذرا سائنسدانوں کے اس عمل پر غور کریں۔ سائنسدانوں کے عمل پر مطلب لیبارٹری والا؟ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک ماہر حیاتیات لیبارٹری میں بیٹھ کر خوردبین کے ذریعے کسی جانور کے خلیات کا یا ایٹمز اور مالیکیولز کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کائنات کی سب سے ٹھوس اور موضوعی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ سائنس تو معروضی حقیقت ہی دکھاتی ہے نا؟ وینسٹائن کے مطابق نہیں۔ وہ سائنسدان بھی دراصل صرف اپنے بصری اور لمسی احساسات یعنی ویژول اینڈ ٹیکٹائل سینسیشنز کا ہی مشاہدہ کر رہا ہے۔ مطلب وہ بھی صرف اپنے دماغ کے اندر بننے والی تصویر کو دیکھ رہا ہے؟ 100%۔
وہ خلیہ، وہ خوردبین کا لینز، وہ روشنی کی کرنیں، وہ سب اس سائنسدان کے دماغ کے اندر بننے والی تصویریں ہیں۔ اگر کائنات سے انسان کے اس اعصابی نظام کو، اس دماغ کو نکال دیا جائے تو باہر روشنی یا آواز کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی وجود نہیں؟ بالکل بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ باہر محض لہریں ہیں، ارتعاش ہے اور ایک مکمل گہرا اندھیرا اور سناٹا ہے۔ باپ رے! یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اعصابی نظام ایک طرح کا ایسا بند اور تاریک کمرہ ہے جس میں ہم قید ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست تشبیہ ہے۔ یعنی ہم کبھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، بس کمرے کی دیواروں پر کچھ سکرینز لگی ہوئی ہیں اور باہر کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں براہ راست کبھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ہم صرف اندر کی سکرینز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ باہر سے کوئی نامعلوم چیز تاروں کے ذریعے سگنل بھیج رہی ہے اور ہمارا دماغ ان سکرینز پر ایک رنگین فلم چلا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک الجھن ہے، اگر حقیقت اتنی ہی محدود ہے تو پھر فزکس اور کیمسٹری کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہم ایٹمز اور مالیکیولز کی ٹھوس حرکت کی اور کشش ثقل کی جو میکینیکل تھیوریز پڑھتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ کیا سائنس کی یہ تمام ٹھوس تھیوریز بھی محض علامتی ہیں؟ میں اسے بالکل اسی تاریک کمرے کی طرح ہی سمجھاتا ہوں۔ ہمارا اعصابی نظام بوقت دو متضاد کام کر رہا ہے۔ کون سے دو متضاد کام؟ ایک طرف یہ ہمیں اس نامعلوم بیرونی دنیا سے جوڑ رہا ہے، معلومات دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہمیں اس دنیا سے مکمل طور پر کاٹ کر ایک خول میں بند بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کنیکشن بھی ہے اور بیریئر بھی۔ بالکل۔ اور جہاں تک فزکس اور میکینیکل تھیوریز کا تعلق ہے تو بائنڈ کے نزدیک طبیعیات دان جو ایٹمز اور مالیکیولز کی حرکت کے ماڈل بناتے ہیں وہ حتمی معروضی سچائی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ محض علامات ہیں، یعنی سمبلز۔ ذرا سوچیں کہ انسان کے ذہن میں ایٹم کے گول ہونے یا اس کی حرکت کرنے کا تصور آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر۔ بالکل۔ یہ ہمارے اپنے جسم کے پٹھوں کی حرکت، ہمارے چھونے اور اشیاء کو دھکیلنے کے روزمرہ حسی تجربات ہی تو ہیں۔ ہاں، یعنی ہم نے اپنے ہی تجربات کو ایٹم پر تھوپ دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم انسانوں نے اپنے انہی محسوسات کو ایک تجریدی اور ریاضیاتی شکل دے کر کائنات کے قوانین بنا دیے ہیں۔ فزکس کی میکینیکل تھیوریز دراصل کائنات کی اصلی حقیقت بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا ذہن بیرونی دنیا کے سگنلز کو کس طرح ترتیب دیتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست سمجھا۔ واہ! اچھا، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ پوری ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ساری بیرونی دنیا، یہ میز، یہ دیواریں، یہ ایٹمز، یہ سب کے سب محض ہمارے احساسات کا نام ہے اور یہ احساسات بذات خود مادی ہیں، تو پھر ذہن کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ مطلب ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں نا کہ ذہن ایک برتن کی طرح ہے اور ہمارے خیالات، ہماری یادیں، ہمارے جذبات وہ اس برتن کے اندر رکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ بالکل، روایتی سوچ یہی ہے۔ اور ہم ان خیالات کو خالصتاً روحانی یا غیر مادی سمجھتے ہیں۔ تو کیا بائن کے نزدیک ہمارے یہ لطیف خیالات بھی مادی ہیں؟ جی ہاں۔ اگر خیالات مادی ہیں تو پھر بھئی ہم ذہن کی تعریف کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہی بائن کی پوری تحقیق کا وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس روایتی سوچ کو یکسر پلٹ کر رکھ دیا۔ اچھا، کیسے؟ بائن کہتے ہیں کہ ہمارے تمام تجربات، چاہے ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہوں یا آنکھیں بند کر کے بس کچھ سوچ رہے ہوں، وہ ہمیشہ 2 حصوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ اوکے، پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے ادراک کی جانے والی شے، یعنی آبجیکٹ آف کوگنیشن۔ اس میں ہمارے تمام بیرونی احساسات اور ہمارے تمام اندرونی خیالات، ہماری یادیں، تصورات، یہ سب شامل ہیں۔ اور بائن کہتے ہیں کہ یہ سب مادی ہیں؟ بالکل، بائن کے مطابق یہ سب کے سب مادی نوعیت کے ہیں۔ خیالات کوئی روحانی چیز نہیں ہے، وہ بس پرانے مادی احساسات ہی کا ایک عکس ہے۔ اور اس تجربے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے ادراک کا عمل، یا جسے وہ ایکٹ آف کوگنیشن کہتے ہیں۔ یہی عمل دراصل ہمارا شعور یا کانشیسنس ہے۔ تو ذہن کیا ہوا پھر؟ بائن کہتے ہیں کہ ذہن بذات خود کوئی شے یا وجود نہیں ہے۔ ذہن محض اور محض ایک عمل ہے،
ایک سرگرمی ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ذہن وہ کام ہے جو ہو رہا ہے۔ بالکل، ذہن ایک ایکشن ہے۔ یعنی اگر میں آنکھیں بند کر کے اپنے بچپن کے اس پرانے گھر کا تصور کر رہی ہوں جہاں میں کھیلا کرتی تھی، تو وہ جو گھر کی تصویر میرے دماغ میں ابھر رہی ہے، بائن کے مطابق وہ تصویر، وہ خیال، وہ ایک مادی شے ہے۔ بالکل، وہ ایک مادی شے ہے۔ اور صرف وہ دیکھنے والا عمل، وہ شعور جس کے ذریعے میں اس تصویر کو محسوس کر رہی ہوں، اسے ہم ذہن کہیں گے۔ آپ نے بالکل 100% درست سمجھا ہے۔ اسے اور آسان کرنے کے لیے ذہن کو ایک روشنی کی طرح فرض کریں۔ روشنی؟ ہاں، روشنی بذات خود نظر نہیں آتی نا، وہ صرف اس وقت نظر آتی ہے جب وہ کسی چیز پر، کسی شے پر پڑتی ہے۔ او بالکل، جب روشنی کسی سطح سے ٹکراتی ہے تب ہمیں وہ سطح نظر آتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں تو وہ تصور ہمارے ماضی کے مادی احساسات ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کے پردے پر دوبارہ ابھرتے ہیں۔ ذہن صرف وہ روشنی ہے جو ان پر پڑ رہی ہے۔ کمال ہے۔ بائنا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ذہن کو ایک شے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ جی ہاں، اور اس حوالے سے ہم ارسطو کے ایک بہت پرانا لیکن انتہائی متعلقہ تصور کو دیکھ سکتے ہیں۔ ارسطو؟ انہوں نے کیا کہا تھا اس بارے میں؟ ارسطو نے کہا تھا کہ مادہ یعنی میٹر اور شکل یعنی فارم کبھی ایک دوسرے کے بغیر اکیلے وجود نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر؟ اگر آپ کے پاس مٹی ہے جو کہ مادہ ہے تو وہ تب تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک آپ اسے کسی پیالے یا گھڑے کی شکل نہ دے دیں۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ایک پیالے کی شکل کا تصور بغیر مٹی کے ہوا میں موجود نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اسے کسی مادی چیز کی ضرورت ہے شکل بننے کے لیے۔ بائن شعور اور اشیاء کے رشتے کو بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں۔ شعور کی اپنی کوئی آزاد اور مکمل حیثیت نہیں ہے۔ بغیر کسی محسوس کی جانے والی شے کے شعور کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ یعنی خالی، تنہا اور مجرد شعور جیسی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں پائی جاتی؟ بالکل نہیں۔ شعور ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے، چاہے وہ باہر کی میز ہو یا اندر کا کوئی خیال۔ یہ تو بہت ہی گہری اور لاجیکل بات لگتی ہے کہ شعور ایک عمل ہے اور اسے کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی مادی شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بہت منطقی ہے۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ذہن اور مادہ کا یہ رشتہ اتنا واضح ہے تو پھر پچھلی کئی صدیوں کے دوران آنے والے اتنے بڑے بڑے فلسفیوں نے اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ کیوں بنائے رکھا؟ کیونکہ وہ ذہن اور مادے کو دو الگ الگ اشیاء سمجھ بیٹھے تھے۔ اگر ہم پرانے نظریات کو دیکھیں تو وہ اس خلیج کو پر کرنے میں کہاں اور کیوں ناکام ہوئے؟ مطلب اگر ہم مادیت پسندی یعنی مٹیریلزم کی ہی بات کریں۔ ہاں، مادیت پسندی تو بالکل ہی ایکسٹریم پر چلی گئی تھی۔ بالکل، کچھ مفکرین نے تو بڑی سادگی سے کہہ دیا تھا کہ بس مادہ ہی سب کچھ ہے اور دماغ ہی ذہن کو پیدا کرتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک کارل ووگٹ نامی سائنسدان کا بڑا عجیب اور شاید تھوڑا مضحکہ خیز قول بھی ہے اس بارے میں۔ آپ کو یاد ہے وہ قول؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ دماغ سوچ کو بالکل اسی طرح خارج کرتا ہے جیسے گردہ پیشاب کو خارج کرتا ہے۔ یہ واقعی بہت مشہور اور بدنام زمانہ قول ہے۔ مطلب یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے نا، کیا دماغ میں موجود خلیات یا کسی کیمیائی رطوبت کے ادھر ادھر بہنے سے شعور جیسی پیچیدہ چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کارل ووگٹ کا یہ قول واقعی مادیت پسندی کی سب سے خام اور سطحی شکل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مادیت پسندی کی تھیوری بری طرح ناکام ہوئی۔ ناکام کیوں ہوئی؟ کیا سائنس اسے ثابت نہیں کر سکی؟ نہیں، ماہر طبیعیات یا نیورو سائنسدان یہ تو بہت تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں تو دماغ کے کس حصے میں کون سی کیمیائی تبدیلی آتی ہے، کون سے نیورونز فائر ہوتے ہیں۔ صحیح، MRI اسکینز وغیرہ کے ذریعے۔ ہاں، لیکن وہ کبھی یہ واضح نہیں کر سکتے کہ ان کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں شعور کیسے پیدا ہو گیا۔ مادی ذرات کی حرکت سے ایک غیر مادی عمل کیسے جنم لے سکتا ہے؟ وہ جو کوانٹیٹیو سے کوالٹیٹیو جمپ ہے وہ مسنگ ہے۔ بالکل۔ بائنڈز اس خامی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک انتہائی زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ لندن کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، لندن کا ٹیکسی ڈرائیور؟ جی، فرض کریں وہ ڈرائیور سارا دن لندن کی سڑکوں پر گھومتا ہے۔ اسے شہر کی ایک ایک گلی، ایک ایک چوراہا اور ایک ایک مکان کے بیرونی دروازے کا پتہ ہے۔ ظاہر ہے اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن اسے یہ بالکل نہیں معلوم کہ ان خوبصورت مکانات کے اندر ان بند دروازوں کے پیچھے رہنے والے لوگ کون ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور
کیا بات چیت کر رہے ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ماہرین اعصاب جو خوردبین سے خلیات کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ان کی حالت بالکل اس ٹیکسی ڈرائیور جیسی ہے۔ وہ خلیات کی ظاہری حرکت اور کیمیکلز کے بہاؤ کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ان خلیات کے اندر چھپے اس راز تک نہیں پہنچ پاتے کہ وہاں سے شعور کی چنگاری کیسے پھوٹتی ہے۔ ایگزیکٹلی وہ باہر سے تو سب دیکھ لیتے ہیں لیکن اندر کا مکالمہ نہیں سن سکتے، واہ، لندن کے ٹیکسی ڈرائیور والی یہ مثال تو سیدھا نشانے پر لگتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو مادیت پسندی تو ناکام ہو گئی کیونکہ وہ کیمیکل سے شعور نہیں بنا سکی، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور نظریہ بھی تو بہت مشہور ہوا تھا جسے متوازی نظریہ یا پیراللزم کہتے ہیں۔ پیراللزم، جی وہ بھی کافی مقبول ہوا تھا۔ یہ نظریہ ایک طرح سے لاجیکل بھی لگتا ہے کہ شاید ذہن اور جسم آپس میں ٹکراتے ہی نہیں ہیں۔ اس نظریے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ جسمانی اعمال اور ذہنی اعمال دو متوازی پٹریوں کی طرح ہیں۔ ہاں، جیسے ریل گاڑی کی دو پٹریاں۔ بالکل، جیسے ریل گاڑی کی دو پٹریاں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہر موڑ پر ایک ساتھ مڑتی ہیں، لیکن کبھی آپس میں ملتی نہیں۔ یعنی جب دماغ میں کوئی کیمیائی حرکت ہوتی ہے تو بالکل اسی وقت بغیر کسی رابطے کے شعور میں بھی ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، جیسے دو گھڑیاں جو ایک ہی وقت پر سیٹ کی گئی ہوں۔ بالکل، یہی ان کا بنیادی استدلال تھا۔ تو کیا یہ نظریہ ذہن اور مادے کی بحث کو سلجھانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ دیکھیں، بظاہر یہ نظریہ پرکشش لگتا ہے، لیکن بائنس کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ متوازی نظریے کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ یہ شعور کو کائنات کی ایک بالکل غیر مؤثر اور بیکار چیز بنا دیتا ہے۔ بیکار چیز؟ وہ کیسے؟ فرض کریں اگر جسمانی اور دماغی اعمال نے اپنے میکینیکی انداز میں اندھا دھند چلتے ہی رہنا ہے اور شعور کا کام محض دور کھڑے ہو کر ایک خاموش تماشائی کی طرح اس جسمانی مشین کو دیکھنا ہے، تو پھر ارتقاء کے عمل نے شعور کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ بائن دلیل دیتے ہیں کہ اس نظریے نے ذہن کو ایک غیر ضروری عیش و عشرت یا یوزلیس لگژری بنا دیا ہے۔ قدرت میں تو کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ بالکل، ڈارونین ارتقاء اور قدرت کے قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ قدرت کبھی بھی کوئی ایسی پیچیدہ چیز اتنی محنت سے تخلیق نہیں کرتی جس کا جانور یا انسان کی بقا کے نظام میں کوئی ٹھوس اور عملی کردار نہ ہو۔ یعنی اگر شعور جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی ہاں، اس کے علاوہ روحانیت یعنی اسپرچوالزم اور مثالیت یعنی آئیڈیلزم، ان نظریات کو بھی بائن نے رد کیا۔ انہوں نے تو سب کی ہی چھٹی کر دی۔ ہاں، کیونکہ روحانیت شعور کو مادے سے اس قدر کاٹ کر ہوا میں لٹکا دیتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ربط ہی ممکن نہیں رہتا۔ اور مثالیت پسند، وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا تو بس ایک خواب ہے، وہ دراصل حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ بائن کے نزدیک یہ سب نظریات اصل مسئلے کا حل نہیں نکال پائے۔ اوف، یہاں آ کر تو مسئلہ اور بھی الجھ گیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر ذہن ایک عمل ہے اور مادہ وہ شے ہے جسے محسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں نہ تو ایک دوسرے سے خارج ہوتے ہیں اور نہ ہی الگ الگ پٹریوں پر چلتے ہیں، تو پھر یہ آپس میں بات کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں پچھلے تمام فلسفی ناکام ہوئے۔ تو بائن نے اس خلیج کو کیسے پار کیا؟ میں ایک سوال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ضرور پوچھیے۔ فرض کریں انسان ایک میدان میں کھڑا ہے اور سامنے بھیڑوں کا ایک ریوڑ چل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا شعور ان بھیڑوں کو تو دیکھتا ہے جو ہم سے 100 میٹر دور ہے، لیکن ہماری آنکھ کے پردے پر جو عکس بن رہا ہے یا ہمارے دماغ کی رگوں میں آپٹک نرو میں جو کیمیائی سگنل دوڑ رہے ہیں، ہمارا شعور اسے محسوس کیوں نہیں کرتا؟ بہت زبردست سوال ہے۔ حالانکہ دماغ کی وہ کیمیائی حرکت تو ہمارے شعور کے بالکل قریب ہمارے اپنے اندر ہو رہی ہے۔ ہمارا شعور ان قریبی سگنلز کو نظر انداز کر کے اتنی دور کھڑی بھیڑوں کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ ایک انتہائی شاندار سوال ہے اور بائن کی اصل اور انقلابی تھیوری اسی سوال کے جواب سے جنم لیتی ہے۔ اچھا، کیا جواب ہے اس کا؟ بائن کا کہنا ہے کہ شعور کوئی ڈبہ یا عضو نہیں ہے، بلکہ ہمارا شعور ایک چھلنی یا فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے، جسے وہ ڈائلائزر کہتے ہیں۔ فلٹر کے طور پر؟ جی، جب کوئی انسان بھیڑوں کو دیکھتا ہے تو اس کے آنکھ اور اعصاب کے اندر ایک کرنٹ دوڑتا ہے۔ بائن کہتے ہیں کہ اس اعصابی لہر کے ہمیشہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ 2 حصے؟ ایک حصہ وہ ہے جو ہمیشہ مستقل رہتا ہے، یعنی کانسٹنٹ،
یہ ہمارے اپنے دماغ، رگوں اور اعصابی نظام کی اندرونی حالت ہے۔ یہ وہ پس منظر کی آواز ہے جو ہر وقت ہمارے اندر موجود رہتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جو متغیر ہے، یعنی ویریبل۔ یہ وہ باہر سے آنے والی نئی معلومات ہیں، یعنی وہ بھیڑیں، ان کی اون کا رنگ، ان کی حرکت۔ ارے ایک منٹ، کیا ہم اسے آج کل کے نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز؟ ہاں، جیسے ایسے وہ ہیڈ فونز جہاز کے انجن کے اس مسلسل اور مستقل شور کو کاٹ دیتے ہیں جو ایک جیسا ہوتا ہے، اور انسان کو صرف وہ موسیقی یا وہ آواز سناتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ واہ، یہ تو بہت ہی بہترین مثال ہے۔ بالکل اسی طرح۔ کیا شور بھی ہمارے اندرونی مستقل کیمیکلز کے شور کو کاٹ دیتا ہے؟ بالکل، 100%۔ بائن اسے قانون تبدیلی یا لا آف چینج کا نام دیتے ہیں۔ شعور کی پوری بقا اور اس کی پوری خوراک صرف اور صرف اس تبدیلی میں ہے۔ یعنی اگر کچھ بدل نہیں رہا تو شعور اسے نوٹس نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی۔ جو چیز مستقل ہو جائے، یکساں ہو جائے، شعور اسے فلٹر کر دیتا ہے، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب سمجھ آیا۔ اسی لیے ہمارا شعور ہمارے دماغ کے اندرونی اور مستقل کیمیائی عمل کی وہ بھاری مشینری محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک ڈائلائزر کی طرح چھان کر صرف اس متغیر اور نئے حصے کو پکڑتا ہے جو باہر کی دنیا یعنی بھیڑوں سے آ رہا ہے۔ یہ تو واقعی دماغ کے سارے الجھے ہوئے دھاگے سلجھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس قانون تبدیلی کو روزمرہ زندگی کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو بہت سے معمے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کام ہماری پختہ عادت بن جاتا ہے، جیسے روزمرہ کے راستے پر گاڑی چلانا یا جوتوں کے تسمے باندھنا۔ ہاں، ہم تو سوچے سمجھے بغیر ہی یہ کام کر لیتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کاموں میں تبدیلی اور نیاپن ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمارے شعور کے ریڈار سے غائب ہو کر ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی شعور صرف اور صرف وہیں بیدار ہوتا ہے اور فوراً حرکت میں آتا ہے جہاں کوئی نئی چیز، کوئی اچانک خطرہ یا ماحول میں کوئی تبدیلی درپیش ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شعور تبدیلی کا متلاشی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری اور اتنی دلچسپ بحث کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان محض گوشت و پوست کی کوئی اندھی مشین نہیں ہے جس میں بس کیمیکلز دوڑ رہے ہیں۔ نہیں، ہم مشین نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ہم کوئی ایسی غیر مری روح ہیں جس کا مادی دنیا کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ بالکل۔ بلکہ ہم شعور اور مادے کا ایک نہایت ہی خوبصورت، پیچیدہ اور فعال امتزاج ہے۔ ایک زبردست کمبینیشن۔ لیکن میں سوچ رہی تھی، ایک عام انسان کے لیے اس تمام فلسفے کا عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات اور ہمارا شعور یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری مادی دنیا کے ساتھ ایک گہرے، عملی اور بقا کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مطلب ہماری عادتیں اسی لیے لاشعوری ہو جاتی ہیں تاکہ ہمارا قیمتی اور محدود شعور فارغ رہ سکے، تاکہ وہ کائنات میں آنے والی نئی تبدیلیوں اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور دراصل اس کائنات میں بقا کا ایک انتہائی جدید اور طاقتور ارتقائی ہتھیار ہے۔ بقا کا ہتھیار، یہ بڑی زبردست ٹرم ہے۔ جی، جب اس کائنات میں مادہ خود کو سادہ ذرات سے پیچیدہ تر جانداروں میں تبدیل کرتا گیا، تو اسے بیرونی دنیا کے خطرات اور تبدیلیوں کو تیزی سے سمجھنے اور ان پر بروقت رد عمل دینے کے لیے ایک جدید الارم سسٹم کی ضرورت تھی۔ اور وہ الارم سسٹم ہمارا شعور ہے؟ ہاں، اسی ضرورت نے اس فلٹر، اس نوائز کینسلنگ ڈائلائزر کو جنم دیا جسے ہم آج شعور کہتے ہیں۔ یہ ہمیں خطرات سے بچاتا ہے، ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ایک بے جان مشین کے بجائے ایک زندہ اور بامقصد وجود بناتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی مطالعے کے اختتام پر میں ایک ایسا گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہمارے آج کے موضوع کا ایک نیا پہلو کھولتا ہے۔ ضرور، کیا سوال ہے؟ آج ہم نے بائن کے حوالے سے یہ سمجھا کہ ہمارے شعور کی پوری زندگی، اس کا پورا وجود صرف اور صرف تبدیلی کو محسوس کرنے اور بیرونی اشیاء پر منحصر ہے۔ بغیر کسی شے کے شعور کا کوئی وجود نہیں۔ بالکل، اور بغیر کسی تبدیلی کے شعور موت کی نیند سو جاتا ہے۔
تو ذرا ایک انتہائی خوفناک لیکن دلچسپ صورتحال کا تصور کریں۔ میں سن رہا ہوں۔ اگر کسی انسان کو ایک ایسے مکمل تاریک، بے آواز اور خاموش چیمبر میں قید کر دیا جائے، ایک ایسا آئزولیشن ٹینک جہاں نہ کوئی آواز جا سکے، نہ روشنی کی کوئی کرن، نہ گرمی سردی کا کوئی احساس ہو، جہاں کوئی سینسری ان پٹ نہ ہو، ہاں، جہاں اندر یا باہر کی کوئی ایک بھی تبدیلی محسوس نہ ہو رہی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ کیا اس شخص کا شعور، خوراک اور تبدیلی نہ ملنے کی وجہ سے وقتی طور پر مر جائے گا؟ یا کیا وہ ذہین شعور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اور محض زندہ رہنے کے لیے خود اپنے ہی اندر کی گہرائیوں سے نئی مادی دنیایں، نئے خواب اور نئی ہلوسینیشنز تخلیق کرنا شروع کر دے گا؟ تاکہ اس کی اس پراسرار روشنی کو پڑھنے کے لیے کوئی اسکرین، کوئی شے مل سکے۔ ایگزیکٹلی۔ کیا ہمارا دماغ خود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا ہی ایک وہم بنا لے گا؟ سننے والوں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ کھڑکی کے صاف اور شفاف شیشے کے پار دیکھتے ہوئے مطلب عموماً یہی احساس ہوتا ہے نا کہ باہر کی دنیا بالکل ویسی ہے جیسی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، ہم سب یہی فرض کر لیتے ہیں۔ ہاں، یعنی عام زندگی میں تو یہی مانا جاتا ہے کہ ہماری آنکھیں، کان اور ہاتھ ہمیں دنیا کی بالکل سچی اور کھری تصویر دکھاتے ہیں، بالکل ایک کیمرے کی طرح۔ صحیح۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ذہن اور یہ مادی دنیا براہ راست جڑے ہوئے ہیں، مطلب اگر ایک پتھر سخت ہے تو وہ بس سخت ہے، لیکن جب اعصابی نظام اور ہمارے شعور کی گہرائیوں میں اترا جائے تو یہ تصویر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا ہو اگر وہ شیشہ جس کے پار سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں وہ شفاف نہ ہو بلکہ وہ خود اس منظر کو پینٹ کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی صدیوں پرانے اور پراسرار معمے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ذہن اور مادہ یعنی سوچ اور جسم آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس معمے کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے وہ فرانسیسی ماہر نفسیات الفریڈ بنے کی ایک بڑی کلاسک کتاب ہے، دی مائنڈ اینڈ دی برین۔ زبردست۔ یہ کتاب محض کوئی خشک سائنسی تحریر نہیں ہے، مطلب یہ حقیقت کو دیکھنے کے ہمارے روایتی نظریات کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ الفریڈ بنے کے مطابق انسان بیرونی دنیا کو براہ راست جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، براہ راست نہیں جانتا؟ بالکل نہیں۔ ہماری اور اس مادی دنیا کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہے، اور وہ دیوار ہمارا اپنا اعصابی نظام یعنی ہمارا نروس سسٹم ہے۔ ارے واہ، مطلب یہ بات کچھ ایسی لگتی ہے جیسے ہم کسی ورچوئل ریالٹی یعنی وی آر ہیڈ سیٹ کے اندر قید ہیں۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ جہاں اسکرین ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور اس اسکرین کے پیچھے کیا ہے اس تک ہماری کوئی براہ راست رسائی نہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بحث صرف فلسفے کی موٹی کتابوں تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل اہم ہے۔ لیکن ایک الجھن یہاں پیدا ہوتی ہے، اگر ہم مادی دنیا کو براہ راست دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ ساری دنیا محض ایک وہم ہے؟ دیکھیں، الفریڈ بنے اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدان، خاص طور پر ماہرین حیاتیات یا فزکس کے لوگ، جب کسی جانور کے اعضاء کا معائنہ کرتے ہیں یا خلیوں کو خوردبین سے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مادے کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ مادے کو اس کی اصل اور ٹھوس شکل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی صرف اور صرف اپنے احساسات یا سینسیشنز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہو گیا۔ میں اسے آسان کرتی ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ٹیوننگ فورک کی ایک بہت ہی شاندار مثال دی گئی ہے۔ ٹیوننگ فورک ولید دھاک کا 2 شاخہ آلہ جسے موسیقی یا سائنس کی لیبز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جی بالکل وہی۔ جب ہم ایک ٹیوننگ فورک کو کسی سطح پر مارتے ہیں تو اس کے سرے تیزی سے حرکت کرتے ہیں، یعنی وائبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن رکیں،
اس حرکت سے ہوا کے اندر دباؤ پیدا ہوتا ہے اور لہریں بنتی ہیں۔ یہ لہریں سفر کرتی ہوئی کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، جس سے ہمارے اعصابی نظام کے اندر ایک برقی سگنل پیدا ہوتا ہے جو دماغ تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دلچسپی کا مقام یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں سرے سے کوئی آواز موجود ہی نہیں ہے۔ ہیں؟ آواز موجود نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ باہر صرف ہوا کا دباؤ ہے، حرکت ہے اور لہریں ہیں۔ وہ مدھر یا تیز آواز جو ہم سنتے ہیں وہ دراصل مکمل طور پر ہمارے دماغ کے اندر تخلیق ہونے والا ایک احساس ہے۔ ارے واہ! اگر انسانی دماغ کو اس پوری مساوات سے نکال دیا جائے تو باہر کی کائنات میں صرف اور صرف ایک گہرا اور خاموش اندھیرا ہے، کوئی رنگ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نقطہ تو ہماری بالکل بنیادی سوچ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہے۔ مطلب اگر آواز، رنگ اور ذائقہ باہر کی دنیا کی خصوصیات ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ہمارے دماغ کی پیدا کردہ تشریحات ہیں، تو پھر فزکس کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فزکس تو یہی سکھاتی ہے نا کہ کائنات ایٹم سے بنی ہے، مادے کی حرکت پر مبنی ہے۔ اگر مادہ صرف ایک محسوس ہونے والی چیز یعنی سینسیشن ہے، تو کیا مادے کے یہ تمام میکینیکل ماڈلز اور قوانین سب کے سب بے بنیاد ہو جائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک انتہائی اہم سوال ہے جو ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور بینن نے اس کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے۔ وہ مکینکس یا طبیعت کو یکسر مسترد نہیں کرتے۔ اچھا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ مکینکس صرف ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، یہ کوئی حتمی حقیقت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارتقائی سفر نے ہمیں اپنی بصری اور لمسی حسیات یعنی دیکھنے اور چھونے کی حس پر حد سے زیادہ انحصار کرنا سکھا دیا ہے۔ ہاں، ہم ہر چیز کو دیکھ کر اور چھو کر ماپنے کے عادی ہیں۔ بالکل، اس لیے سائنسدانوں نے پوری کائنات کا جو ماڈل بنایا ہے وہ انہی دو حسیات پر کھڑا ہے۔ اب فرض کریں کہ انسان کی دیکھنے اور چھونے کی حس نہ ہوتی اور وہ دنیا کو صرف درجہ حرارت یا چمگادڑ کی طرح سونار کے ذریعے سمجھتا۔ ارے ہاں، تو ہماری فزکس کے قوانین بالکل مختلف ہوتے۔ یقیناً ہوتے۔ بنے کے مطابق تمام میکینیکل ماڈلز ناکمل ہیں، کیونکہ وہ مادے کے اس اصل پوشیدہ عنصر جسے وہ ایک نامعلوم ایکس کا نام دیتے ہیں، اس کا محض ایک پرتوں ہیں۔ مطلب ایک پرچھائی ہیں۔ ہاں، حرکت، وزن اور فاصلہ، یہ سب دراصل ہمارے بصری اور لمسی احساسات کا ہی نتیجہ ہیں۔ یہ کوئی حتمی، آزاد بیرونی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان نے دنیا کا جو سائنسی نقشہ بنایا ہے وہ اس کی اپنی حسیاتی حدود کا عکس ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ ہم نے اپنے احساسات کو ہی دنیا کی حتمی حقیقت مان لیا ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ مادہ، حرکت اور یہ پوری مادی دنیا محض احساسات کا نام ہے، تو اس سے ایک اور بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ چیز کیا ہے جو ان احساسات کو محسوس کر رہی ہے؟ یعنی ذہن کیا ہے، مائنڈ کیا ہے؟ اگر مادہ ایک احساس ہے تو یہ سوال کرنے والا اور تجزیہ کرنے والا ذہن کس چیز سے بنا ہے؟ دیکھیں، یہ اس معمے کا اگلا اور غالباً سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ جب الفریڈ برن نے ذہن اور شعور یعنی کانشسنس کی حقیقت پر بات کرتے ہیں تو وہ اسے روایتی تصورات سے بالکل الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ شعور کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ شعور کو سمجھانے کے لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ شعور کو ایک روشنی یا لیمپ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیمپ سے؟ ہاں، فرض کریں ایک مکمل تاریک کمرہ ہے۔ اس کمرے میں موجود فرنیچر، دیواریں اور تصاویر دراصل وہ تمام احساسات، معلومات اور یادیں ہیں جو ہمارے اعصابی نظام کے اندر محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، کمرہ ہمارا اعصابی نظام ہو گیا۔ اب شعور کی اپنی کوئی مادی شکل، رنگ یا وزن نہیں ہے، وہ محض ایک روشنی ہے جو اس تاریک کمرے میں جلتی ہے اور ان تمام چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ ہاں، تو جب وہ روشنی جلتی ہے تب احساسات اور یادیں محسوس ہوتی ہیں۔ بالکل، اور جب وہ روشنی بجھ جاتی ہے جیسے کہ گہری نیند یا بے ہوشی کے عالم میں، تو شعور کا اپنا کوئی آزاد وجود باقی نہیں رہتا۔ روشنی اور تاریک کمرے کی یہ تشبیہ تو صورتحال کو بہت کلیئر کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن کوئی ایسا ڈبہ یا برتن نہیں ہے جس کے اندر خیالات کو لا کر رکھا جاتا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ذہن تو بس ایک پروسیس ہے، ایک روشنی ڈالنے کی صلاحیت کا نام ہے۔
اور روشنی کا تو بنیادی اصول ہے کہ اسے خود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح کی ضرورت ہوتی ہے۔ 100%۔ اگر روشنی ایک ایسے خلا میں ہو جہاں کوئی ذرہ یا دیوار نہ ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتی، اسے کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آنا ہوتا ہے۔ اس منطق کے تحت تو ذہن کا تنہا کوئی وجود ہی نہیں بنتا، اسے کام کرنے کے لیے کسی خیال یا کسی احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ اپنے معروض یا آبجیکٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ٹھیک اسی بنیاد پر الفریڈ بنے ان تمام فلسفیانہ نظریات پر تنقید کرتے ہیں جو ذہن اور مادے کو بالکل الگ تھلگ اور خود مختار مانتے ہیں۔ ہاں، ارسطو نے بھی تو صدیوں پہلے فارم اور میٹر کا نظریہ دیا تھا نا؟ جی، بنے کی سوچ اس سے کافی ملتی جلتی ہے، جیسے ایک مجسمہ صرف پتھر سے نہیں بنتا اور نہ ہی محض ذہن میں موجود کسی شکل سے بنتا ہے، بلکہ ان دونوں کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے۔ صحیح۔ بالکل ویسے ہی شعور اور احساسات ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہے۔ شعور کو ہمیشہ کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا وہ شعور حاصل کر سکے، جسے ہم فلسفے میں آبجیکٹ آف کوگنیشن کہتے ہیں۔ اگر شعور ایک روشنی ہے جسے جلنے کے لیے کسی مادے یا احساس کی ضرورت ہے تو پھر ان عظیم مباحثوں کا کیا بنے گا جو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں؟ کون سے مباحث سے؟ جیسے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم صرف اپنے احساسات کو جانتے ہیں اس لیے یہ پوری دنیا، ستارے، کہکشائیں سب محض انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ اس نظریے کو تصوریت یا آئیڈیلزم کہا جاتا ہے۔ کیا بنے اس کو مانتے ہیں؟ نہیں، بنے تصوریت کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، تصوریت کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ بیرونی دنیا کا کوئی آزاد وجود نہیں اور سب کچھ صرف خیالات ہیں، لیکن بنے کا استدلال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شعور، جس کی اپنی کوئی مادی شکل نہیں اور جو محض ایک روشنی کی طرح ہے، وہ خود ہی اس قدر پیچیدہ دنیا کو عدم سے تخلیق کر دے؟ ہاں، بات تو منطقی ہے۔ شعور اکیلے کچھ پیدا نہیں کر سکتا، اس سے روشن ہونے کے لیے پہلے سے موجود کسی مادی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ذہن ہی سب کچھ بنا رہا ہے تو پھر ذہن اور اس کے بنائے لے احساس کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہتا، جو کہ ظاہر ہے منطقی طور پر غلط ہے۔ تصوریت کا نظریہ تو واقعی اس دلیل کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر اس بحث کے بالکل دوسرے سرے پر مادیت یا مٹیریلزم کھڑا ہے، اور آج کل کی سائنس تو زیادہ تر اسی طرف جھکتی ہے۔ مادیت کے مطابق ذہن کوئی الگ چیز نہیں، بس مادہ ہی سب کچھ ہے۔ جی، مٹیریلزم کا یہی دعویٰ ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے کارل فوگٹ کا ایک انتہائی عجیب اور تھوڑا مزاخیز بیان بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دماغ سوچ کو بالکل اسی طرح خارج کرتا ہے جیسے گردے پیشاب کو۔ ہاں، یہ بہت مشہور کوٹ ہے۔ ایک جسمانی عضو جس طرح ایک لیکوڈ پیدا کرتا ہے، دماغ کے خلیے اسی طرح شعور پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو انسانی سوچ اور جذبات کو بہت ہی بے حس اور میکینیکل انداز میں پیش کرنا ہوا۔ بنے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بنے کے نزدیک مادیت کا یہ نظریہ منطقی لحاظ سے انتہائی کھوکھلا ہے۔ وہ اسے ایک اصول کے تحت رد کرتے ہیں جسے ہیٹروجینٹی کا اصول کہا گیا ہے۔ یہ ہیٹروجینٹی کا اصول کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دو بالکل مختلف نوعیت کی چیزیں ایک دوسرے کو براہ راست پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک مادی خلیہ جو محض کیمیکلز کا مجموعہ ہے، وہ ایک غیر مادی احساس، ایک دکھ یا خوشی کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک گیپ ہے۔ اس خلا کو سمجھانے کے لیے الفریڈ بنے ایک بہت دلچسپ تشبیہ لاتے ہیں، لندن کے کیب ڈرائیور کی۔ کیب ڈرائیور؟ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور لندن کی تمام سڑکوں اور عمارتوں کے بیرونی حصوں سے مکمل واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ٹریفک کہاں ہے، لیکن اسے اس بات کا قطعی کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان بند دروازوں کے پیچھے، ان گھروں کے اندر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو سیدھا نشانے پر لگتی ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جدید MRI مشین کے ذریعے کسی کا دماغ سکین کرے۔ بالکل درست۔ اس سکین میں یہ تو نظر آ جائے گا کہ دماغ کے فلاں حصے میں خون تیز ہو گیا ہے یا نیورونز فائر کر رہے ہیں، لیکن ان مالیکیولز کی حرکت کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ شخص اس وقت بچپن کی کون سی یاد میں گم ہے یا اسے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یہی تو بات ہے، مالیکیولز کی حرکت جو کہ خالصتاً مادی ہے اور شعور جو ایک غیر مادی تجربہ ہے، ان کے درمیان ایک خلیج ہے
مادیت یہ بتانے میں فیل ہو جاتی ہے کہ گوشت کے لوتھڑے سے احساس کیسے نکلتا ہے۔ صحیح۔ اب چونکہ تصوریت اور مادیت دونوں ہی ناکام ہو گئے تو فلسفیوں نے ایک تیسرا راستہ نکالا تھا نا؟ ہاں، جسے متوازی نظام یا پیراللزم کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ جسم اور ذہن نہ تو ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ یہ دونوں بالکل دو متوازی پٹریوں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، پیرالل ٹریکس پر۔ جب دماغ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو عین اسی وقت ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن ان میں کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول نہیں ہوتا، یہ بس ایک اتفاق ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑی منطقی رکاوٹ ہے۔ وہ کیا؟ اگر ذہن اور جسم دو الگ پٹریوں پر ہیں اور میرا ارادہ میرے جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ارادے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ یعنی جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھاؤں تو متوازی نظام تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ارادے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بس جسمانی مشینری خود چل پڑی اور مجھے یہ وہم ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو ہمیں روبوٹ بنا دیتا ہے۔ کیا یہ سب بس ایک پیانو کے بٹنوں کی طرح ہیں جو خود بخود بج رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی ٹھوس اعتراض ہے، اور بنے بھی متوازی نظام کی اسی خامی پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نظریہ انسانی شعور کو محض ایک بیکار چیز بنا کر رکھ دیتا ہے، جسے ہم ایپی فینومینن کہتے ہیں۔ یعنی جس کا اصل کام میں کوئی رول نہ ہو؟ بالکل۔ بنے سوال اٹھاتے ہیں کہ ارتقائی عمل میں قدرت اتنے پیچیدہ شعور کو کیوں پروان چڑھائے گی اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں؟ قدرت کوئی بیکار چیز نہیں بناتی، اس لیے بنے اس نظریے کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نہ تصوریت چلی، نہ مادیت، اور نہ ہی متوازی نظام۔ تو ایلفریڈ بنے آخر کیا حل پیش کرتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ایلفریڈ بنے اپنی ایک منفرد تھیوری پیش کرتے ہیں جسے ڈائلائزر ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ ڈائلائزر ہائپوتھیسس؟ یہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی چیز اعصابی نظام سے ٹکراتی ہے تو ہمارے اعصاب میں جو لہر پیدا ہوتی ہے اس میں دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا عنصر وہ ہے جو باہر سے آتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، متغیر ہوتا ہے، ویریبل ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسرا عنصر ہمارے اپنے اعصابی نظام کا ہے جو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، یعنی وہ مستقل یا کانسٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ کیمیکل ڈائلائزر کی تشبیہ لاتے ہیں، جو محلول میں سے کچھ خاص ذرات کو گزرنے دیتا ہے اور باقی کو روک لیتا ہے۔ بالکل۔ بونے کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا شعور عین اسی فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ شعور کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو بدلتی رہتی ہیں، یعنی ویریبلز کو۔ ہاں، اور جو چیز ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے شعور اس کی عادت ڈال لیتا ہے اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز یعنی فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے اعصابی نظام کی ساخت مستقل ہے، اس لیے شعور اسے نظر انداز کر کے صرف باہر سے آنے والی معلومات کو پکڑتا ہے۔ ارے واہ! اس فلٹرنگ پر جتنا غور کیا جائے اتنی حیرت ہوتی ہے۔ جیسے جب ہم میدان میں چرتی ہوئی بھیڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنی آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا پر بننے والے عکس کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں اپنے خلیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے نظر براہ راست بھیڑوں تک پہنچ رہی ہے، یعنی ہمارا ڈائلائزر کتنی خوبصورتی سے ہمارے اپنے جسمانی نظام کو سینسر کر دیتا ہے تاکہ ساری توجہ صرف باہر کی چیز پر رہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ زندہ رہنے کے لیے ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ اگر انسان کو ہر وقت اپنے دماغ کے اندر ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں اور دھڑکن کا احساس ہوتا رہے تو وہ باہر کے خطرے پر توجہ ہی نہیں دے پائے گا۔ واقعی؟ انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شکاری کہاں ہے، نہ کہ دماغ کا کون سا حصہ متحرک ہے۔ بنے ثابت کرتے ہیں کہ مادہ اور شعور دراصل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف مگر جڑے ہوئے رخ ہیں۔ کمال ہے۔ اس مطالعے سے واقعی ذہن اور مادے کے رشتے کی ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے۔ ہم نہ تو گوشت کی مشینیں ہیں اور نہ ہی خالص خیالات۔ شعور اور مادہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اور یہی اس بحث کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنی ذات اور اعصابی نظام کے قلعے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن شعور جس طرح اس قلعے میں رہ کر بیرونی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ بالکل درست۔ اور آج کی اس گفتگو کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جی بتائیے۔
اگر شعور ایک ایسا فلٹر ہے جو صرف بدلتی ہوئی چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور مستقل چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ذرا سوچئے اس کائنات کی وہ کون سی بہت بڑی مستقل اور اٹل حقیقتیں ہو سکتی ہیں جو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن ہم انہیں کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے دماغ نے انہیں مکمل طور پر فلٹر آؤٹ کر دیا ہے۔ بالکل۔ کیا واقعی ہم نے سب کو جان لیا ہے، یا کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس لیے نامعلوم ہے کیونکہ وہ کبھی بدلتا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی تجسس رکھنے والے ذہن کو طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں بس اتنا ہی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس کرسی یا میز کے بارے میں سوچیں جو بظاہر بالکل ٹھوس محسوس ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے جب ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی سختی، اس کا درجہ حرارت اور ساخت اتنی حقیقی لگتی ہے کہ اس کے وجود پر شک کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ بالکل، روزمرہ کی زندگی میں تو ہم یہی مان کر چلتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھ یا چھو رہے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بظاہر ٹھوس نظر آنے والی میز دراصل 99% سے بھی زیادہ محض ایک خالی جگہ ہے۔ یہ تو ہے۔ مطلب یہ بس ایٹموں اور الیکٹرونز کا ایک ایسا بادل ہے جو مسلسل حرکت میں ہے۔ تو پھر وہ ٹھوس پن کہاں سے آیا جو ہم محسوس کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود یہ ساری مادی دنیا، یہ پہاڑ، یہ عمارتیں، محض انسانی حواس کا پیدا کردہ ایک تاثر ہو؟ ایک ایسا نفیس وہم جو دماغ نے بقا کی خاطر تخلیق کیا ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے فلسفیوں کو صدیوں سے الجھا رکھا ہے۔ جی ہاں، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی حیرت انگیز بحث کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آج ہم ایلفریڈ بینے کی مشہور کتاب دی مائنڈ اینڈ دی برین کے فراہم کردہ حقائق کا جائزہ لیں گے۔ اور میں بتاتی چلوں کہ یہ بحث اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ ان بنیادی مفروضوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے جن پر انسانی زندگی کھڑی ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس پیچیدہ رشتے کو سمجھیں کہ انسان کا اعصابی نظام یا نروس سسٹم کس طرح بیرونی دنیا کے لیے ایک پل اور ایک اونچی دیوار دونوں کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں، ایلفریڈ بینے نے اس کتاب میں حقائق اور مفروضوں کے درمیان بڑی باریک لکیر کھینچی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ذہن اور مادہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، یعنی مادہ وہ ہے جو جگہ گھیرتا ہے اور وزن رکھتا ہے، اور ذہن کوئی سوچنے والی چیز ہے۔ بالکل، لیکن بینے اس روایتی تقسیم کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اس کائنات کو براہ راست کبھی محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، براہ راست محسوس نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جس چیز کو ہم کائنات یا مادی دنیا سمجھتے ہیں وہ دراصل ہمارے نروس سسٹم سے گزر کر آنے والی معلومات کا ایک مخصوص ترجمہ ہے۔ یہیں سے اس کتاب کا پہلا اور سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ بینے کا یہ دعویٰ کہ ہم صرف اور صرف اپنے داخلی احساسات یعنی سینسیشنز کو جانتے ہیں۔ جی ہاں، سینسیشنز کو۔ یعنی ہماری آنکھیں کائنات کی اصل حقیقت نہیں دیکھتی اور ہمارے کان دنیا کی اصل حقیقت نہیں سنتے۔ صحیح، یہ اعضاء تو صرف ریسیورز ہیں جو بیرونی سگنلز کو پکڑ کر دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر دماغ اپنے اندرونی اندھیرے میں بیٹھ کر ان سگنلز سے ایک تصویر یا آواز بناتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کتاب میں ٹیوننگ فورک کی ایک بہت شاندار مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ میکینیکل لہروں والی۔ بالکل، دیکھیں، جب ایک ٹیوننگ فورک کو بجایا جاتا ہے تو فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے ہوا میں میکینیکل وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں سفر کرتی ہوئی کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، لیکن وہ جو ہمیں آواز کی صورت میں محسوس ہوتا ہے وہ ہوا کی لہروں میں کہیں موجود نہیں ہے۔ مطلب ہوا کی لہریں تو صرف ایک جسمانی حرکت ہے۔ بالکل درست۔ فزکس کی ان لہروں کا اس ذاتی تجربے سے کوئی تعلق نہیں جو دماغ کے اندر موسیقی یا شور کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ آواز باہر خلا میں موجود ہی نہیں ہے، باہر صرف خاموش میکینیکل حرکت ہے۔ آواز کی تخلیق تو مکمل طور پر دماغ کا ایک داخلی کام ہے۔ یہ نقطہ واقعی ذہن کو الجھا دینے والا ہے۔ اگر اس منطق کو آگے بڑھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کائنات میں کوئی سننے والا کان یا دماغ نہ ہو تو دنیا میں کوئی آواز سرے سے موجود ہی نہیں۔ بالکل، کائنات ایک مکمل خاموشی کے عالم میں میکینیکل لہروں کا سمندر ہے۔ اچھا،
کتاب میں ایک اور مثال بھی ہے، وہ خلات یعنی سیلز کے مطالعے والی۔ ایک ماہر حیاتیات جب مائکروسکوپ کے ذریعے کسی جانور کے خلات دیکھتا ہے تو وہ پورے یقین سے سوچتا ہے کہ وہ مادے کی اصل روح کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ لیکن در حقیقت وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ محض روشنی کی ان لہروں کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے جو مائکروسکوپ کے شیشوں سے ٹکرا کر اس کی آنکھ پر پڑ رہی ہیں۔ یعنی وہ بصری احساسات یا ویژول سینسیشنز پیدا کر رہی ہیں۔ بالکل، وہ مادے کو نہیں بلکہ مادے کے اس تاثر کو دیکھ رہا ہے جو اس کا اعصابی نظام اسے دکھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی تمام تر ترقی، جیسے ایٹموں اور مالیکیولز کا مطالعہ، یہ سب بھی محض ہمارے دیکھنے اور چھونے کی حس پر مبنی ہے۔ کیا سائنس بھی ایک طرح کا انسانی وہم ہے؟ یہاں حیرانگی بات یہ ہے کہ ہمارا اعصابی نظام ہمیں دنیا سے جوڑتا تو ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں ایک خول میں قید بھی کر دیتا ہے۔ ایک ایسا خول جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے؟ جی، ہم کبھی اس خول کے باہر نہیں جھانک سکتے۔ بینی کے مطابق سائنس کی تمام تر میکینیکل تشریحات جیسے ایٹم یا کشش ثقل، یہ دراصل محض علامتیں ہیں، یعنی سمبلز ہیں۔ لیکن یہ علامتیں کائنات کی اصل حقیقت کو ویسا بے نقاب نہیں کرتی جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے رکا جائے۔ اگر مادی دنیا کی تمام تر تفہیم محض داخلی احساسات کا ایک خاکہ ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس خاکے کو محسوس کر رہی ہے؟ آپ شعور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، یعنی یہ ذہن یا شعور خود کیا چیز ہے؟ کیا یہ مادے سے مکمل طور پر آزاد کوئی روحانی وجود ہے جو کہیں باہر سے آ کر دماغ میں بیٹھ گیا ہے؟ یہیں سے ہم بینے کے نظریے کے ایک اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ ذہن اور مادے کو دو الگ الگ ڈبوں میں بند کرنے کے سخت خلاف ہے۔ تو پھر ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک نا ہمیں ادراک کے عمل اور جس چیز کا ادراک ہو رہا ہے اس کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ مطلب شعور ادراک کا عمل ہے اور مادہ وہ چیز ہے جسے جانا جاتا ہے؟ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعور اس وقت تک موجود نہیں رہ سکتا جب تک اس کے پاس محسوس کرنے کے لیے کوئی بیرونی چیز نہ ہو۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ فرض کریں کہ ایک ٹارچ ہے جو روشنی پیدا کرتی ہے، اور یہ روشنی شعور کی علامت ہے۔ دلچسپ ہے۔ اب اگر اس ٹارچ کو کسی ایسے گہرے خلا میں جلا دیا جائے جہاں کوئی سیارہ، کوئی دھول کا ذرہ یا کوئی دیوار موجود نہ ہو، تو کیا وہ روشنی نظر آئے گی؟ ظاہر ہے بالکل نہیں نظر آئے گی۔ روشنی کو اپنا وجود ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح یا مادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ ٹکرا کر واپس آئے۔ خلا میں روشنی کا کوئی وجود محسوس نہیں ہوتا۔ تو کیا انسان کا شعور بھی ایسا ہی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ شعور کی اپنی کوئی مکمل اور آزادانہ حیثیت نہیں ہے۔ ایک ایسا شعور جو مکمل طور پر خالی ہو، جس میں کوئی بیرونی احساس نہ ہو، وہ محض ایک صفر ہے، ایک زیرو۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیلزم کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ذہن مادے کو تخلیق کرتا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعور اور مادہ مل کر ایک مکمل اکائی بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو بظاہر مکمل طور پہ اندرونی محسوس ہوتی ہیں؟ جیسے انسان کی یادیں، اس کے خیالات یا اس کے جذبات۔ کیا غصہ، خوف یا خوشی بھی کسی بیرونی مادی چیز کے محتاج ہیں؟ یہ بہت زبردست نکتہ ہے، میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ جب انسان کسی چیز کا تصور کرتا ہے نا، تو وہ تصور بھی ہمارے پرانے حسی تجربات ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہوتا ہے۔ اور جذبات کا کیا؟ جذبات دراصل ہمارے جسم اور پٹھوں میں ہونے والی طبعی تبدیلیوں کا شعوری احساس ہیں۔ جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، پٹھے کھنچ جاتے ہیں۔ یعنی ان جسمانی تبدیلیوں کا جو احساس دماغ تک پہنچتا ہے اسے ہم خوف کہتے ہیں؟ بالکل، یعنی اندرونی خیالات اور جذبات کا خام مال بھی وہی مادی حساساتی فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذہن اور مادہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، تو ماضی کے فلسفیوں نے ان کے ملاپ کو سمجھانے میں کیا غلطیاں کیں؟ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ 19ویں صدی میں خاص طور پر دو نظریات نے بہت زور پکڑا تھا، مادیت اور متوازیت۔ مادیت یعنی مٹیریلزم؟ جی ہاں، مادیت کا دعویٰ تھا کہ دماغ سوچ کو اسی طرح پیدا کرتا ہے جیسے کوئی جسمانی عضو رطوبت خارج کرتا ہے، جیسے کارل ووگٹ نامی سائنسدان کا ایک بڑا عجیب نظریہ تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟
اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دماغ سوچ کو ایسے ہی خارج کرتا ہے جیسے گردے پیشاب خارج کرتے ہیں یا جگر بائل پیدا کرتا ہے۔ ارے یہاں یہ بات واقعی بہت عجیب اور کھوکھلی معلوم ہوتی ہے۔ فرض کریں میں ایک میدان میں بھیڑوں کا ریوڑ دیکھ رہا ہوں۔ میرے دماغ میں ایٹموں اور مولیکیولز کی جو جسمانی حرکت ہو رہی ہے وہ اچانک بھیڑوں کے ریوڑ کے ذہنی منظر میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہے۔ مطلب الیکٹرونز کا رنگ سفید تو نہیں ہوتا نا، ان کی ساخت اون جیسی تو نہیں ہوتی، تو ایک مادی حرکت ایک غیر مادی سوچ کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مادیت کا نظریہ بری طرح دم توڑ دیتا ہے۔ مادی قوت صرف مادی اثرات ہی پیدا کر سکتی ہے۔ بالکل، دماغ کے اندر جو کیمیائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان سے شعور کا پیدا ہونا تو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ جی ہاں، اسے آج کل ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر متوازلت یا پیرلیلزم کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ متوازیت نے اس مسئلے سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق جسمانی اور ذہنی عوامل دو متوازی پٹریوں پر چلتے ہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ جیسے تھامس ہکسلے کا وہ ایپی فینومینن والا نظریہ؟ بالکل۔ ہکسلے نے کہا تھا کہ شعور کی حیثیت محض اس بھاپ کی سیٹی جیسی ہے جو ٹرین کے انجن سے نکلتی ہے۔ جو انجن کو چلانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ جی ہاں، لیکن یہ بات حقائق کے خلاف ہے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو قدرت کوئی بھی ایسی پیچیدہ چیز نہیں بچاتی جس کا بقا میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ظاہر ہے، اگر شعور محض ایک بیکار بھاپ ہے تو ہم خطرے کا ادراک کر کے بھاگتے کیسے ہیں؟ شعور تو ہمارے فیصلوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب مادیت اور متوازیت دونوں فیل ہو گئے تو پھر دماغ اور شعور کے تعلق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بینے کا حتمی جواب کیا ہے؟ بینے نے ایک نیا اور انتہائی انقلابی نظریہ پیش کیا جسے شعور کا بطور ڈائلائزر کام کرنا کہا جاتا ہے۔ ڈائلائزر مطلب کیمیکل فلٹر کی طرح؟ بالکل۔ ہمارا شعور اعصابی نظام کے لیے ایک ڈائلائزر کا کام کرتا ہے۔ شعور دماغ کے اندرونی اعصابی عوامل سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ یعنی وہ آپٹک نرو کے کیمیکل سگنلز کو محسوس نہیں کرتا؟ جی نہیں، وہ ان سب کو نظر انداز کر دیتا ہے اور سیدھا بیرونی چیز کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جو کتاب میں ٹیلی گراف کی تار کی مثال دی گئی ہے وہ اسی حوالے سے ہے نا؟ بالکل۔ فرض کریں ایک میوزیکل کانسرٹ کی آواز ٹیلی گراف کی تار کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ تار کے اندر تو صرف برقی لرزش یا وائبریشن ہوتی ہے، لیکن دوسرے سرے پر سننے والے کو پوری میوزک سنائی دیتی ہے۔ ارے واہ! یعنی ہمارا اعصابی نظام وہ تار ہے جس میں صرف برقی لرزش ہے، اور شعور وہ سننے والا ہے جو لرزش کو فلٹر کر کے اصل منظر دیکھتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعور صرف ان عناصر کو محسوس کرتا ہے جو متغیر ہوتے ہیں، یعنی جو بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا شعور ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو مستقل یا کانسٹنٹ ہوتی ہیں؟ جی ہاں، شعور کی بقائی تبدیلی میں ہے۔ دماغ کے اندر جو مستقل کیمیائی شور چل رہا ہے اسے شعور مکمل فلٹر کر دیتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں تو کچھ دیر کپڑے کا احساس ہوتا ہے لیکن پھر غائب ہو جاتا ہے؟ بالکل۔ یہ جیسے کسی کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی آواز مسلسل آ رہی ہو تو ہم اسے سننا بند کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب وہ اچانک بند ہوتا ہے تب ہمیں خاموشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جو چیزیں مستقل ہو جاتی ہیں وہ لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ شعور صرف وہاں متحرک ہوتا ہے جہاں کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہو۔ تو مطلب شعور اور مادہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ساتھ کے ذریعے جانتے ہیں، اور ذہن کوئی پراسرار وجود نہیں ہے بلکہ یہ ادراک کے اس عمل کا نام ہے جو مادے کے بغیر ناممکن ہے۔ بالکل، شعور اور مادہ مل کر ایک مکمل حقیقت بناتے ہیں، اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہمارا تجربہ محض دماغی خلیات کا کھیل نہیں ہے، یہ بیرونی دنیا اور شعور کے درمیان ایک فعال اور زندہ تعلق ہے۔ یہ تو ہے، اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک بڑا گہرا اور فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر ہمارا شعور صرف ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے جو بدل رہی ہیں تو کائنات کی وہ کون سی عظیم مستقل اور ابدی حقیقتیں ہو سکتی ہیں جن کے سامنے ہم مکمل طور پر اندھے ہیں؟ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ میرا مطلب ہے محض اس لیے کہ وہ حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی،
ہمارا شعور انہیں فلٹر کر دیتا ہے۔ کیا ہماری حقیقت کی سمجھ بوجھ اس وجہ سے نامکمل ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو نیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہمیں اپنی تمام تر سائنسی اور فلسفیانہ سمجھ پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو واقعتاً ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کے انداز پر سوال اٹھانے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل، اور یہ موضوع ایسا ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے سائنسدانوں اور مفکرین کو مکمل طور پر الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، یعنی ذہن اور مادے کا معمہ۔ عام طور پر جب ہم کسی ٹھوس چیز کو چھوتے ہیں، مثلاً لکڑی کی ایک بھاری میز یا کوئی پتھر، تو ہمیں ایک اٹل یقین کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح، ایسا لگتا ہے کہ حقیقت بالکل واضح اور سیدھی ہے۔ ہم بلا جھجک مان لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھ یا چھو رہے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر وہ ٹھوس میز، وہ پتھر اور وہ پوری حقیقت جس پر ہمیں اتنا زیادہ یقین ہے، دراصل ایک بہت بڑا بایولوجیکل دھوکہ ہو تو؟ واہ، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہو اگر ہمارا اپنا دماغ ہی ہمیں ایک تاریک کمرے میں بند کر کے ایک ایسی خیالی دنیا دکھا رہا ہو جس کا باہر کی اصل حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ بالکل، اور ہمارا آج کے اس جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس دھوکے کو یا اس وہم کو سمجھیں۔ اس کے لیے ہم الفریڈ بنے کے مشہور کتاب دی مائنڈ اینڈ دا برین کے نوٹس اور تجزیات کا سہارا لے رہے ہیں۔ ہاں، یہ کتاب ایک طرح سے وہ سرخ گولی ہے جو ہمیں اس میٹرکس سے باہر نکال سکتی ہے۔ بننے کے خیالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ہرگز ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ شعور اور مادہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ذہن یا شعور کیا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ مادہ دراصل کیا ہے اور ہم اسے محسوس کیسے کرتے ہیں۔ اور اسے سمجھنا اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا۔ بالکل نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک تمثیل پر غور کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص ایک ایسے کنٹرول روم میں بیٹھا ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں اور چاروں طرف گھوپ اندھیرا ہے۔ یعنی باہر سے براہ راست کوئی روشنی یا آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، کوئی براہ راست رابطہ نہیں۔ اس کے پاس صرف کچھ سکرینیں اور سپیکر لگے ہیں جو باہر لگے کیمروں کے ذریعے سگنل وصول کر رہے ہیں۔ اب وہ شخص ان سکرینوں پر آنے والے الیکٹرانک سگنلز کو ہی پوری حقیقت مان لیتا ہے۔ ارے، یہ تو بالکل ہمارے دماغ کی طرح ہے۔ ہمارا دماغ بھی اسی اندھیرے کمرے کے شخص کی طرح ہے اور ہماری حسیات وہ سکرینیں ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا کو کبھی بھی براہ راست نہیں جان پاتے۔ ہم صرف ان سکرینوں کے محتاج ہیں۔ اور الفریڈ بنے نے اس بات کو جوہانس مولر کے ایک بہت مشہور حیاتیاتی قانون کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اسے اعصاب کی مخصوص توانائی کا قانون یعنی لا آف اسپیسیفک انرجی آف دا نروز کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ قانون یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اعصاب حقیقت کو بدل دیتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ ہمارا اعصابی نظام بیرونی دنیا اور ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دیوار بھی ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر ہمارا اعصابی نظام ہی ہمیں دنیا دکھا رہا ہے تو وہ ایک رکاوٹ کیسے بن گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیرونی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دراصل ہم صرف اپنے اعصاب کے اندر ہونے والی برقی اور کیمیائی تبدیلیوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کیا آنکھ باہر موجود درخت کو براہ راست نہیں دیکھتی؟ ہرگز نہیں۔ آنکھ صرف اس روشنی کو محسوس کرتی ہے جو درخت سے ٹکرا کر ریٹنا پر پڑتی ہے، اور پھر ریٹنا اس روشنی کو ایک الیکٹرک کرنٹ میں بدل دیتا ہے۔ دماغ صرف اس کرنٹ کو پڑھتا ہے۔ واہ، مطلب باہر کی دنیا کبھی کھوپڑی کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی؟ 100% درست۔ باہر کی دنیا تو مکمل طور پر اندھیری اور خاموش ہے۔ اگر ہم ایک چوننگ فورک کی مثال لیں تو جب ہم اسے ضرب لگاتے ہیں تو اس کی دھات کانپتی ہے، اور وہ ارتعاش ہوا کے ذرات کے ذریعے ہمارے کان تک پہنچتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ صرف ہوا کا دباؤ ہے، آواز نہیں۔ کان کا پردہ اس میکینیکل حرکت کو پکڑ کر اندرونی کان کے مائع تک لے جاتا ہے، جو اسے ایک برقی سگنل بنا کر دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یعنی وہ سگنل جو دماغ کے اعصاب میں سفر کر رہا ہے
اس میں سرے سے کوئی آواز ہوتی ہی نہیں ہے؟ وہ تو صرف ایک خاموش کرنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل خاموش۔ یہ ہمارا اپنا دماغ ہے جو اس برقی سگنل پر آواز کا لیبل لگاتا ہے۔ اگر کائنات میں دماغ نہ ہو تو گرتے ہوئے درخت کی کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف لہریں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو کائنات میں باہر نہ کوئی روشنی ہے، نہ رنگ اور نہ ہی کوئی آواز۔ جی ہاں، مادے کی اصل حقیقت ایک نامعلوم ایک ایکس کی طرح ہے جس تک ہماری براہ راست رسائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ تو ہم ایک طرح سے اپنی ہی کھوپڑی کی جیل میں قید ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر باہر کی ٹھوس دنیا محض ہمارے احساسات اور سگنلز کا مجموعہ ہے، تو پھر وہ چیز کیا ہے جسے ہم ذہن یا شعور کہتے ہیں؟ کیا وہ مادے سے بالکل الگ کوئی غیر مادی یا روحانی چیز نہیں ہے؟ انسان ہمیشہ سے یہی سمجھتا آیا ہے کہ ذہن ایک الگ وجود ہے جو جسم کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ ہاں نا؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے خواب، ایک بھاری بھرکم پتھر اور انسان کے ذہن میں آنے والے کسی لطیف خیال میں بھلا کیا مماثلت ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو کوئی نہیں لگتی، لیکن الفریڈ بنے اس دوہری سوچ کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ذہن کوئی الگ سے موجود روحانی مادہ نہیں ہے جو ہوا میں تیر رہا ہو۔ تو پھر ذہن آخر ہے کیا؟ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا احساس کرتے ہیں تو اس کے ہمیشہ دو لازمی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ شے جسے محسوس کیا جا رہا ہے، یعنی ادراک کا ہدف، جو کہ ہمیشہ مادی ہوتا ہے، جیسے کوئی تصویر، آواز یا برقی سگنل۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ اس شے کو محسوس کرنے کا عمل ہے، یعنی ہمارا شعور، اور یہی ہمارا ذہن ہے۔ ہم ان دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے کاٹ کر الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی ذہن اپنے آپ میں کوئی آزاد وجود نہیں رکھتا۔ کیا میں اسے یوں سمجھ سکتا ہوں جیسے رفتار؟ مطلب کوئی شخص گاڑی کے بغیر صرف رفتار کا تصور تو نہیں کر سکتا نا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ بالکل، بغیر کسی مادی شے کے شعور کا تصور ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کسی چیز کے بغیر اس کی حرکت کا تصور۔ واہ! اس کا مطلب ہے کہ کسی خیال کے بغیر شعور کا کوئی وجود نہیں؟ ارسطو کے تصورات یہاں بہت موزوں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روح اور جسم یا فارم اور میٹر کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک کانسی کا مجسمہ۔ کیا ہم اس کی شکل کو اس کی کانسی سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ذہن اور مادہ اتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں تو پھر صدیوں سے بڑے بڑے مفکر نے انہیں دو الگ خانوں میں کیوں بانٹ رکھا ہے؟ کیونکہ حقیقت کو ایک اکائی کے طور پر سمجھنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ ہاں، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مادیت پسندی کے ماننے والوں نے تو اس معاملے کو بالکل ہی عجیب رخ دے دیا تھا۔ وہ کارل واگٹ نامی ایک سائنسدان کی تو ایک بڑی مشہور اور مزہ خیز مثال بھی ہے۔ اوہ، وہ گردے اور پیشاب والی مثال؟ بالکل۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دماغ خیالات کو اس طرح خارج کرتا ہے جیسے گردے پیشاب خارج کرتے ہیں۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ 19ویں صدی کے وسط میں مادیت پسندی کی اس انتہا کو ظاہر کرتا ہے جہاں وہ شعور کی نزاکت کو سمجھنے سے ہی انکاری تھے۔ ہر چیز کو بس ٹھوس مادے کی عینک سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ تو بے تکی منطق ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک ٹی وی اسکرین کے اندر سے خبریں پڑھنے والا شخص مادی طور پر پیدا ہو رہا ہے اور تاریں اسے جنم دے رہی ہیں۔ جی ہاں، ہم کسی خیال کا وزن تو نہیں کر سکتے نا۔ فزیکل حرکت اور شعوری خیال میں بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہوتی، اور یہی مادیت پسندی کی سب سے بڑی خامی تھی۔ تو کیا فلسفے کی دوسری انتہا نے کوئی بہتر جواب دیا؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم خیال پرستی یا آئیڈیالزم کو دیکھیں تو جارج برکلے جیسے مفکرین کا نظریہ کہتا ہے کہ کائنات میں مادے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، سب کچھ صرف ذہن کا ایک خیال ہے۔ یعنی میز، کرسی، درخت سب صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہمارا ذہن انہیں سوچ رہا ہے۔ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، یہ دونوں بالکل انتہائی نظریات ہیں، اور جب یہ فیل ہوئے تو متوازی نظریہ یا پیرلیلزم سامنے آیا۔ یہ میں نے سنا ہوا ہے، تھامس ہکسلے والا نظریہ۔ بالکل وہی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جسم اور ذہن ریل کی دو متوازی پٹریوں کی طرح ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی تو ہیں مگر کبھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ مطلب جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ چل رہا ہے اور ذہن کے خیالات الگ چل رہے ہیں، ایک کا دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے مطابق شعور محض ایک بیکار سائی کی طرح ہے جو بس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اگر مادیت پسندی، خیال پرستی اور متوازی نظریہ سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ سارے فلسفے حقیقت کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہیں الفریڈ بنے کا سب سے اہم نظریہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بنے کے مطابق ہمارا شعور ایک کیمیائی چھلنی یا ڈائلائزر کی طرح کام کرتا ہے۔ کیمیائی چھلنی؟ مطلب لیبارٹری والی چھلنی؟ یہ سمجھنا تو تھوڑا مشکل ہے۔ کیا ہم اسے اپنے ای میل کے اسپیم فلٹر کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ایک جیسی فالتو چیزوں کو چھپا دیتا ہے؟ یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ بنے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی سگنل دماغ میں آتا ہے تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک مستقل اور ایک متغیر۔ تو مستقل حصہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل حصہ ہمارے اعصابی نظام کا اپنا اندرونی عمل ہے، ہمارے خلیوں کی ساخت جو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اور متغیر حصہ وہ بیرونی معلومات ہے، جیسے بدلتی ہوئی روشنی یا آواز۔ تو شعور صرف متغیر حصے کو پکڑتا ہے؟ جیسے جب ہم پرفیوم لگاتے ہیں تو چند منٹ بعد ہمیں خود اس کی خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ اس مستقل سگنل کو سینسر کر دیتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! بالکل ایسا ہی ہے۔ شعور کا بنیادی قانون یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اعصابی نظام کے مستقل عمل کو مکمل نظر انداز کر دیتا ہے۔ ارے، اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے اپنے آپٹک نرو میں دوڑنے والی برقی لہریں کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ لہریں ہمیشہ ایک ہی پیٹرن پر کام کرتی ہیں، ان میں کوئی نیا پن نہیں ہوتا۔ جی، اور شعور ان کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس نے انہیں مکمل طور پر سینسر کر دیا ہے۔ شعور صرف اس سگنل کے اندر چھپی ہوئی بیرونی دنیا کی تصویر کو نکال لیتا ہے جو بدل رہی ہوتی ہے۔ اور یہی ڈائلائزر کا کمال ہے۔ مطلب جب کوئی عمل ہماری پکی عادت یا جبلت بن جاتا ہے تو وہ لاشعوری ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے جب کوئی پہلی بار سائیکل چلاتا ہے تو شعور پوری طرح بیدار ہوتا ہے، لیکن عادت بننے کے بعد شعور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ تو پھر یہی ہوا کہ ذہن اور مادے کے مساوی حقوق ہیں، ہم کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح۔ شعور اور مادہ مل کر ایک اکائی بناتے ہیں۔ نہ شعور خلا میں تیرتا ہے اور نہ ہی مادہ کوئی اندھی مشین ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جانا کہ ہمارا دماغ کس طرح ایک کیمیائی فلٹر کا کام کرتا ہے اور کیسے صرف تبدیلی ہی شعور کو جگا سکتی ہے۔ اور یہی سائنس اور فلسفے کا اصل حسن ہے جو ہمیں زندگی اور حقیقت کے بارے میں سوچنے کے نئے زاویے دیتا ہے۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے آج کی اس دلچسپ گفتگو کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کون سا؟ ہم نے ابھی جانا کہ بائیولوجیکل سطح پر شعور کے جاگنے کے لیے کسی نئی تبدیلی کا ہونا لازمی شرط ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اگر کسی انسان کی زندگی ایک مکمل روٹین اور پکی عادتوں کا مجموعہ بن جائے، جہاں کوئی نیا پن نہ ہو، کوئی چیلنج نہ ہو۔ ہاں، روز وہی کام، وہی ماحول، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جیتے جی اس کا شعور آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتر رہا ہے؟ کیا مکمل سکون اور یکسانیت دراصل شعور کی موت ہے؟ یہ تو واقعتاً سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے کوئکلیٹ اتنا ہی۔ سمریز میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا جو ہمارا یہ گہرا مطالعہ ہے نا، وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے فلاسفرز اور سائنسدانوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی انسانی علم اور شعور کی سب سے بڑی اور دلچسپ بحث ہے۔ جی ہاں، آج ہم الفریڈ بنے کی بہت ہی مشہور تصنیف دا مائنڈ اینڈ دا برین کے صفحات کو کھنگالیں گے۔ میرا مطلب ہے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذہن اور مادے کے درمیان موجود اس لکیر کو سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ لکیر کافی دھندلی ہے، اتنی واضح نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہی تو بات ہے۔ کیا ہم واقعی اس دنیا کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہے، یا پھر ہمارا ذہن ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے؟ میں تو جب بھی یہ سوچتی ہوں مجھے کافی حیرت ہوتی ہے۔ اور حیرت ہونی بھی چاہیے۔ ہم عام طور پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو مادی اور ذہنی خانوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں، مطلب اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ہم ایک بالکل واضح اور ٹھوس چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔
ہاں، جیسے کسی انجینئرنگ کے کام میں ہوتا ہے، سب کچھ نپا تلا اور واضح۔ بالکل، مثال کے طور پر فرض کریں کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، وہ اسپتال جاتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے اور اس سیاہ اور سفید فلم پر ٹوٹی ہوئی ہڈی کی لکیریں بالکل صاف نظر آ جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے، ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھئی یہ رہی خرابی، ہڈی یہاں سے ٹوٹی ہے، اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم مادی دنیا کی ان واضح لکیروں سے ہٹ کر انسانی ذہن، شعور اور ہمارے ادراک کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل کام نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایک ایسے منظرنامے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو بہت ہی دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور یہاں کچھ بھی سیاہ و سفید نہیں ہے، اسی لیے آج ہم اس بات کی تہیں کھولیں گے۔ گفتگو کا آغاز اس بنیادی مفروضے سے کرتے ہیں جو مجھ سمیت تقریباً ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ اس مفروضے کی بات کر رہی ہیں کہ ہم دنیا کو براہ راست دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں ایک کھڑکی کی طرح ہیں اور باہر کی دنیا بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہمیں اس کھڑکی سے نظر آ رہی ہے۔ آسمان نیلا ہے، گھاس سبز ہے، میز ٹھوس ہے، لیکن بڑھنے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ بڑھنے کے مطابق یہ سب بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیرونی دنیا کے بارے میں حقیقت میں کچھ نہیں جانتے۔ کچھ بھی نہیں؟ مطلب یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، ان کے مطابق ہم دنیا کو نہیں بلکہ صرف اپنے احساسات اور حواس کو جانتے ہیں۔ مادہ جسے ہم چھوتے یا دیکھتے ہیں دراصل ایک نامعلوم ایکس ہے۔ ایک منٹ، میں اس بات کو تھوڑا ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میں اپنا ہاتھ اس میز پر مارتی ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ مجھے اس کی سختی محسوس ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک ٹھوس حقیقت ہے نا؟ پھر بنے اسے ایک نامعلوم ایکس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو سختی آپ محسوس کر رہی ہیں نا، وہ میز کی اصل حقیقت نہیں ہے، وہ محض آپ کے اعصابی نظام کا ایک رد عمل ہے۔ یعنی میرا دماغ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ سخت ہے، میز خود سخت نہیں ہے؟ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ ہمارا اعصابی نظام یعنی ہمارا دماغ اور ہماری نسیں دنیا اور ہمارے درمیان کوئی شفاف کھڑکی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک دیوار کی طرح ہے؟ ہاں، آپ اسے ایک رکاوٹ سمجھ لیں۔ یہ بیرونی دنیا کی اصل حقیقت کو ہم تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور صرف اس کا ایک ترجمہ، ایک برقی سگنل ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل دنیا کا صرف ایک ترجمہ ہے؟ بالکل، کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیوننگ فورک کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ وہ موسیقی والا آلہ جسے کسی چیز پر ماریں تو وہ تھر تھر آتا ہے؟ ہاں، وہی۔ جب آپ ایک ٹیوننگ فورک کو بجاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس کی دھات تیزی سے تھر تھرانے لگتی ہے۔ صحیح، اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ رکیں، یہی تو اصل بات ہے۔ وہ دھات کی ترتراہٹ ہوا کے مالیکیولز کو دھکیلتی ہے، اس سے ہوا میں صرف لہریں پیدا ہوتی ہیں، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر وہ لہریں ہمارے کان تک کیسے پہنچتی ہیں؟ یہ لہریں سفر کرتی ہوئی کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، اندر موجود چھوٹی ہڈیاں حرکت کرتی ہیں، اور وہ حرکت برقی سگنلز میں تبدیل ہو کر دماغ تک پہنچتی ہے۔ اور تب جا کر ہمیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ جی ہاں۔ اب بنے کا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹیوننگ فورک کے اندر کوئی آواز موجود تھی؟ ظاہراً نہیں، وہاں تو صرف دھات کی تھرتھراہٹ تھی۔ آواز تو میرے کان اور دماغ کے ملنے سے پیدا ہوئی۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ بیرونی دنیا میں صرف لہریں یا حرکت ہے، وہاں کوئی آواز نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ روشنی اور رنگ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک سیب کے اندر کوئی سرخ رنگ موجود نہیں ہے۔ مطلب وہ صرف ایک خاص طول موج کی روشنی منعکس کر رہا ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ سرخی آپ کے دماغ کے اندر بن رہی ہے۔ باہر کائنات میں مکمل اندھیرا اور خاموشی ہے۔ اگر انسانی کان اور دماغ نہ ہوں تو کائنات میں کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان ایک طرح سے کسی ورچوئل ریالٹی یعنی وی آر ہیڈ سیٹ میں جی رہا ہے۔ یہ مثال آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ واقعی وی آر ہیڈ سیٹ جیسا ہی معاملہ ہے۔ ہاں نا، ذرا سوچیں، جب ہم وی آر ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں تو ہمیں ایک پوری رنگین دنیا، پہاڑ، سمندر سب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہاں صرف اسکرین کے پکسلز ہوتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے چلنے والا کمپیوٹر کوڈ ہوتا ہے جسے ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل، ہم اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کو تو جانتے ہیں، لیکن اس کوڈ سے بالکل ناواقف رہتے ہیں۔
ہمارا اعصابی نظام بھی شاید وہی وی آر ہیڈ سیٹ ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ ہمارا اعصابی نظام ہمیں ایک رنگین دنیا تو دکھاتا ہے، لیکن اس نامعلوم ایکس یعنی کائنات کے اصل کوڈ تک کبھی پہنچنے نہیں دیتا۔ ہم اپنی حیاتیاتی مشینری کے اندر قید ہیں۔ تو پھر سائنسدانوں کا کیا، جو آلات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مطلب وہ اکثر کہتے ہیں کہ حواس دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے وہ مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ مشینوں کی مدد سے وہ اس وی آر ہیڈ سیٹ سے باہر نکل آئے ہیں۔ لیکن وہ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ آخرکار ان مشینوں کے نتائج بھی تو انہیں اپنی آنکھوں سے ہی دیکھنے پڑتے ہیں نا؟ بالکل، بنے اسی سائنسی غرور پر ضرب لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی جدید مائکروسکوپ بنا لیں، اس کے لینس سے گزر کر آنے والی روشنی کو آخرکار آپ کے ریٹینا اور دماغ کو ہی پروسیس کرنا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی صورت میں اپنے حواس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے؟ بالکل نہیں نکل سکتے۔ سائنسی آلات بس ہمارے حواس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، لیکن رہتے وہ اسی وی آر کی دنیا میں ہی ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ اگر یہ ساری مادی دنیا، یہ کرسیاں، یہ میزیں، سب کچھ محض ہمارے حواس کا نتیجہ ہیں، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حواس کو محسوس کر رہی ہے؟ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے نازک اور پیچیدہ حصہ ہے۔ ہم کس چیز کو ذہن یا شعور کہتے ہیں؟ ہاں، میرا سوال بھی یہی ہے کہ اگر مادہ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کون رہا ہے؟ وانے کا نظریہ یہاں روایتی سوچ کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ لوگ عام طور پر ذہن کو ایک ڈبے یا ایک روح کی طرح تصور کرتے ہیں جو جسم کے اندر کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ ہاں، ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن بانے کہتے ہیں کہ ذہن کوئی ہوا میں تیرتی ہوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے۔ ذہن دراصل ادراک کا یعنی جاننے کا ایک عمل ہے، ایک ایکٹ ہے۔ مطلب ذہن کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ درست۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہر احساس کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ چیز ہے جسے محسوس کیا جا رہا ہے، جسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ؟ اور دوسرا حصہ اس کو محسوس کرنے کا عمل ہے، جسے ہم شعور کہتے ہیں۔ شعور بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک رشتہ ہے جو ایک جاننے والے اور ایک جانی جانے والی چیز کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی شے کے بغیر شعور کا کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ بین شعور ذہن کے اس مقبول تصور کو سختی سے رد کرتے ہیں، جو مانتا ہے کہ ذہن اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب وہ کچھ سوچ نہیں رہا ہوتا۔ تو ان کے نزدیک خالی ذہن جیسی کوئی چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی شے کے شعور ایک صفر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے وجود میں آنے کے لیے کسی نہ کسی چیز سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ میں اس بات پر غور کر رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک ٹارچ کی روشنی کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، شعور کو ایک ٹارچ کی روشنی فرض کریں۔ ٹارچ کی روشنی کو نظر آنے کے لیے کسی دیوار، کسی درخت یا کسی چیز سے ٹکرانا ضروری ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ روشنی اگر کسی چیز پر نہ پڑے تو نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ خلا کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی دھول کا ذرہ بھی نہیں ہے اور آپ وہاں ٹارچ چلا دیں تو روشنی سفر تو کرے گی لیکن چاروں طرف صرف اندھیرا ہی محسوس ہوگا۔ کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ شعور کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ اسے ظاہر ہونے کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ فلسفے کی دنیا میں کوئی نئی بات تو نہیں لگتی؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نظریہ سیدھا ارسطو کے پاس جا کر رکتا ہے۔ ارسطو کا وہ شکل اور مادے والا نظریہ؟ جی ہاں، ارسطو کا ماننا تھا کہ جس طرح کسی چیز کی شکل اس کے مادے کے بغیر نامکمل ہے، ویسے ہی شعور کا وجود مادے کے بغیر ناممکن ہے۔ ذہن دراصل جسم کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ اچھا، اگر ذہن اور مادے کا رشتہ اتنا ہی گہرا اور آپس میں جڑا ہوا ہے تو پھر ماضی میں جو نظریات پیش کیے گئے وہ کیوں ناکام ہوئے؟ 2 بڑے نظریات تھے جن پر بنے بہت بے دردی سے تنقید کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ مادیت یعنی مٹیریلزم کا ہے۔ یہ تو سائنسدانوں میں آج بھی بہت مقبول ہے۔ جی ہاں، یہ نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ ذہن دراصل دماغ کی ہی ایک مادی پیداوار ہے۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ جیسے جگر سے رطوبت نکلتی ہے ویسے ہی دماغ کے خلیوں سے شعور پیدا ہوتا ہے۔
لیکن یہ تو منطقی لحاظ سے ہی غلط لگ رہا ہے مجھے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے پچھلے حصے میں ثابت کیا کہ دماغ بذات خود مادہ ہے، اور مادہ تو محض ہمارا ایک احساس ہے۔ ہمارا دماغ بھی تو ان حواس کا ہی حصہ ہے نا جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک احساس دوسرے احساس یعنی شعور کو پیدا کر سکے؟ یہ کہنا تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک پینٹنگ نے خود کو پینٹ کیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بنے کا بھی یہی اعتراض ہے کہ آپ ایک مادی چیز سے جو خود حواس پر مبنی ہے ایک غیر مادی چیز یعنی شعور کو کیسے نچوڑ سکتے ہیں؟ دماغ کی کیمیائی حرکت اچانک خوشی کے احساس میں کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو فزکس اور منطق دونوں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پھر دوسرا نظریہ کون سا ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں؟ دوسرا نظریہ متوازی نظام یعنی پیراللزم کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہن اور جسم دو متوازی پٹریوں کی طرح چلتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جسم اپنا مادی کام کر رہا ہے اور ذہن اپنا، بس اتفاق سے دونوں بالکل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی اگر میرے ہاتھ پر چوٹ لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو جسم اپنا مادی عمل کر رہا ہوتا ہے اور ذہن بالکل اسی وقت درد کا غیر مادی احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا شعور، ہماری سوچ، ہمارے ارادے ایک بالکل بیکار چیز ہیں۔ جی ہاں، یہ نظریہ شعور کو ایک غیر ضروری ضمنی اثر بنا دیتا ہے۔ جیسے کسی بہت بڑی فیکٹری میں چلتی ہوئی مشین کی آواز ہوتی ہے۔ وہ آواز مشین کے پرزوں کو چلانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی، وہ بس پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ متوازی نظام سچ ہے تو کیا ہماری سوچیں اتنی بے بس ہیں؟ یہی تو بنے کا استدلال ہے کہ یہ ماننا محال ہے کہ ہماری سوچ ہمارے اعمال کی رہنمائی نہیں کرتی۔ یہ متوازی نظام کی سب سے بڑی خامی ہے۔ یہ شعور کو ایک بے بس تماشائی بنا دیتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اور ذہین لوگ ان کمزور نظریات کے جال میں پھنسے کیوں؟ ان کی سب سے بڑی غلطی ایک بنیادی مفروضے کو سچ مان لینا تھا، جسے ہم عدم یکسانیت کا اصول کہتے ہیں۔ عدم یکسانیت یعنی دو چیزوں کا بالکل مختلف ہونا؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ آسان الفاظ میں انہوں نے پہلے دن سے ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ ذہن اور مادہ دو بالکل مختلف، متضاد اور الگ الگ خمیر سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اچھا، مطلب انہوں نے پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا؟ ہاں، جب آپ ابتدائی میں ایک کو خالص مادہ اور دوسرے کو خالص غیر مادی قرار دے کر دونوں کے درمیان ایک گہری کھائی کھود دیں گے تو بعد میں انہیں جوڑنے کی کوئی بھی کوشش ہمیشہ ناکام ہی ہوگی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر یہ دونوں نظریات اس قدر بری طرح ناکام رہے ہیں تو بطن اپنا نیا نظریہ اس پیچیدہ الجھن سے نکلنے کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟ بنے کا حل نہایت منفرد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی اور ذہنی قوانین مادی دنیا کے قوانین سے مختلف ضرور ہیں، لیکن ان دونوں کا حتمی مقصد ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مادی دنیا کو ایک ایسے نظام کے طور پر دیکھتے ہیں جو میکینکی اور مستقل نوعیت کا ہے۔ اس میں ایک قسم کا اندھا پن اور حتمی پن ہے۔ مطلب مادی دنیا میں ایک قسم کی مجبوری ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا؟ جی ہاں، اگر ایک پتھر کو اوپر پھینکا گیا ہے تو وہ کشش ثقل کے تحت نیچے ہی آئے گا، لیکن ذہن کا سب سے بڑا اور بنیادی کام پیشگی موافقت ہے۔ پیشگی موافقت؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں کھولیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مستقبل کو بھانپنا اور حالات کے مطابق خود کو تیار کرنا۔ مادی حواس صرف حال میں قید ہیں، آگ صرف وہی دیکھتی ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ صحیح۔ اور ذہن؟ ذہن اور ذہانت کا مقصد امکانات اور اندازوں پر کام کرنا ہے۔ ذہن پچھلے تجربات کی یادداشت کو استعمال کرتا ہے اور مستقبل میں آنے والے خطرات کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ اس اندھے پن کو دور کرتا ہے جو صرف حواس پر انحصار کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب مادہ مجبور ہے لیکن ذہن راستہ تلاش کرتا ہے۔ بالکل درست۔ اس سے میرے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ اگر ہم مادی قوانین کو دیکھیں تو وہ ایک ٹرین کی طرح ہے جو صرف بچھی ہوئی لوہے کی پٹری پر چل سکتی ہے۔ بالکل، وہ پٹری سے ہٹ نہیں سکتی۔ ہاں، اگر آگے کھائی ہے یا پٹری ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹرین اندھے پن سے جا کر اس کھائی میں گر جائے گی۔ اس میں ایک حتمی پن اور مجبوری ہے۔
اور دوسری طرف ذہن کیا ہے؟ ذہن ایک 4x4 آف روڈ جیپ کی طرح ہے، ارے واہ! جو آگے آنے والی رکاوٹوں کو پہلے سے دیکھ کر اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ وہ پٹری کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آگے کھائی ہے تو جیپ کا ڈرائیور یعنی ہمارا ذہن اسے پہلے سے دیکھ لے گا، بریک لگائے گا اور منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی نئی کچی راہ ایجاد کر لے گا۔ ذہن ہماری بقا کو یقینی بناتا ہے۔ یہ بڑی شاندار اور حقیقت کے قریب ترین مثال ہے۔ اپنے بنے کے نظریے کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ ذہن کا اصل کام ادراک کے اس خالی پن کو بھرنا ہے جو حواس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے مادی حواس انتہائی محدود ہیں، ہم وقت اور فاصلے میں قید ہیں، لیکن ذہن اپنے تصورات اور یاداشت کی طاقت سے ہمیں ان حدود سے آزاد کرتا ہے۔ مادہ صرف حال میں زندہ رہتا ہے، لیکن ذہن مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو اس پورے گہرے مطالعے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شعور اور مادہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں کائنات میں برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ نہ تو صرف خیال نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی صرف مادے نے خیال کو جنم دیا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک ہی حقیقت کے دو پہلو بناتے ہیں۔ شعور کے بغیر مادہ اندھا ہے اور مادے کے بغیر شعور کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنا کائنات کی حقیقت کے ایک بہت بڑے حصے کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال پیش کرنا چاہوں گی جو سچ کہوں تو میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہا ہے۔ بنے نے اپنی کتاب کے آخر میں شعور کو ایک ڈائلائزر یعنی ایک فلٹر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ فلٹر جو صرف تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور ایک ایسی چھلنی ہے جو صرف ان چیزوں کو محسوس کرتی ہے جو بدل رہی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن صرف انہیں پکڑتا ہے، جبکہ جو چیزیں مستقل ہوتی ہیں وہ ہمارے لاشعور میں کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اور ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں جہاں ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو، تو شروع میں آپ کو اس کی آواز بڑی واضح سنائی دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد آپ کا ذہن اس آواز کو سینسر کر دیتا ہے، آپ کو وہ سنائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ آپ کو تبدیلی تب محسوس ہوتی ہے جب اے سی اچانک بند ہو جائے، یعنی ہم مستقل موجود چیزوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن صرف اور صرف تبدیلیوں کو محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور مستقل حقیقتیں اس لیے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں کیونکہ وہ بدلتی نہیں ہیں؟ یہ واقعی بہت گہری اور حیران کن بات ہے۔ کیا کائنات کے ابدی سچ اس لیے ہم سے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن مستقل چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ کیا ہمارا اپنا شعور ہی وہ پردہ ہے جو ہمیں کائنات کے اصل سچ کو دیکھنے سے روکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو الفریڈ بانے نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے ذہن کی اس کھڑکی کو کھلا رکھیے یا شاید اس VR ہیڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔